Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम एक बार फिर से मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप पे। उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद सर। फोर्थ सेशंस ऑफ सवाल जवाब के लिए आए, तशरीफ लाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जनाब अमीर फैसल साहब और मोहतरमा उजाला मुगल साहबा आपकी मजलिस में आ गया है, और जो भी इस मजलिस में शुरका हैं, मेंबरान हैं, सबको मेरा दिली अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब खाकसार आप सबसे उजाला मुगल साहबा से और मोहतरमा अमीर फैसल साहब से गुजारिश करता है कि आप सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करें। मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फैसल भाई, आप सवालात का आगाज करेंगे या खाकसार को ये मौका देंगे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमुल मुकाम आली जनाब मोहतरम जनबा साहब, इंशाअल्लाह सवाल जवाब की नशिस्त शुरू में मुगल मैम लेती है सर। शुक्रिया जी। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, खुश आमदीद। मैं आगाज करती हूँ सवाल जवाब के सेशन का। पिछली नशिस्त में जहाँ पे हमने बात छोड़ी थी वो आपके 10 दावजात की बात हो रही थी, और उसमें से 5 हमने कवर कर लिए थे कि मऊद यूसुफ तक। आज मैं छठा दावा आपके सामने पेश करके उसकी वजाहत चाहती हूँ। छठा दावा ये है कि आपने फरमाया कि आपका दावा मऊद कमरुल अंबिया होने का भी है, और इसके हवाले में आपने लिखा है कि तज़किरा पेज 561 पर है कि नबियों का चांद आएगा और तेरा काम पूरा हो जाएगा, और ए मुजरिमों तुम अलग हो जाओ। तो बराए करम जरा इस दावे की भी वजाहत कीजिए, और ये जो है मुजरिमों को अलग होने का कहा गया है, ये कौन से मुजरिम है? मुगल मैम, शुरुआत आप कीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। अभी मैं काफी बोला हूँ, इंशाअल्लाह कुछ टाइम बाद सवाल मैं कर लूंगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरमा उजाला मुगल साहबा, आपका सवाल खाकसार ने सुन लिया है, तो बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने सवाल में फरमाया है कि खाकसार का छठा दावा कमरुल अंबिया होने का है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस मऊद कमरुल अंबिया के हवाले से मैं आप सामीन को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी व मसीह मऊद हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम से मुखातब होकर फरमाता है, याती कमरुल अंबियाए व अमरों का यताअत्ता वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। नबियों का चांद आएगा और तेरा काम पूरा हो जाएगा, और आज ए मुजरिमों तुम अलग हो जाओ। ये तज़किरा सफ़ा 561 पे इल्हाम है। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि आपने भी सवाल में कहा है मुझसे कि ये मुजरिम कौन है। तो इन मुजरिमों के हवाले से मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो कमरुल अंबिया की बेइज्जत के साथ ही वो मुजरिम जाहिर हो जाएंगे, ये वही मुजरिम हैं जिनका इल्हामी पेशगी मुस्लिम मऊद में इस तरह जिक्र आया है। इन मुजरिमों के मुतल्लिक अल्लाह ताला अपने इल्हामी कलाम में मिर्जा गुलाम अहमद को मुखातब करके फरमाता है, ए मुजफ्फर तुझ पर सलाम, खुदा ने ये कहा ता वो जो जिंदगी के ख्वाह हैं मौत के पंजा से निजात पावे, और वो जो कब्रों में दबे पड़े हैं बाहर हमें, और ता दीन इस्लाम का शर्फ और कलाम अल्लाह का मर्तबा, तो कलाम अल्लाह का मर्तबा लोगों पर जाहिर हो, और ता हक अपनी तमाम बरकतों के साथ आ जाए और बातिल अपनी तमाम नुकसानों के साथ भाग जाए, और ता लोग समझे कि मैं कादिर हूँ, जो चाहता हूँ करता हूँ, और ता वो यकीन लाएं कि मैं तेरे साथ हूँ, और ता उन्हें जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं लाते और खुदा के दीन और उसकी किताब और उसके पाक रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार और तकज़ीब की निगाह से देखते हैं, एक खुली निशानी मिले और मुजरिमों की राह जाहिर हो जाए। यहाँ पर वो मुजरिम आ गए हैं जिनका अल्लाह ताला ने इलामी पेशगी मुस्लिम मऊद में जिक्र फरमाया हुआ है। मोहतरमा उजाला मुगल साहबा, ये तो मुजरिम थे जिनका इल्हामी पेशगी मुस्लिम मऊद में अल्लाह ताला ने
1886 میں ہی ذکر فرما دیا تھا، اور قمر الانبیاء کی بعثت کے ساتھ ان مجرموں نے ظاہر ہونا تھا۔ اب امید ہے آپ کو پتہ لگ گیا ہو گیا اور دیگر سامعین کرام کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ موعود قمر الانبیاء موعود ذکی غلام میں مسیح الزما اور نشان رحمت ہی ہے، اور مجرموں کی حقیقت کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جو جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلم موعود کے دعوے سے مراد ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے اس مسلم موعود کے دعوے میں کہ وہی نشان رحمت ہیں اور وہی موعود ذکی غلام ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام کو چلہ و شاعت موت میں بشارت دی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے جب الہامی کلام مبشر الہامی کلام حضرت مرزا غلام صاحب کا جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کا قطعی فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے خواہش کے باوجود یا ان کا خیال تھا، اجتہاد تھا، یہ ذکی غلام یا یہ نشان رحمت یا یہ مسلم موعود مجھے اللہ تعالیٰ جسمانی لڑکا کے طور پر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مبشر کلام میں ظاہر فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کو یہ وجود جو ہے مسلم موعود بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کا چوتھا لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے بعد بھی 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام یا مسلم موعود یا مسیح مبارک احمد یا نشان رحمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم پر نازل فرمائی تھی۔ یہ تمام بشارتیں جو نازل ہوئیں اس بات کا قطعی ثبوت ہیں کہ وہ ذکی غلام یا وہ نشان رحمت یا وہ مسلم موعود حضرت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ بطور روحانی فرزند کے دے گا، اور اس کی پیدائش جماعت احمدیہ میں 6-7 نومبر 1907 کے بعد ہوگی، یعنی یہ آخری مبشر الہام ہے اس ذکی غلام کے متعلق، تو اس کے بعد وہ پیدا ہوگی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا بشیر الدین محمود نے خود جھوٹا دعویٰ مسلم موعود ہونے کا کیا، یعنی مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہی نشان رحمت ہیں، وہی ذکی غلام ہیں، جبکہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ میں نہیں کہتا۔ مرزا غلام احمد کا الہامی کلام جس کو انہوں نے سچا قرار دیا ہے کہ اسی طرح میں اس کلام پر ایمان لاتا ہوں جیسے کہ قرآن کریم کی وحی پر لاتا ہوں، وہ الہام اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کے گھر میں وہ مسلم موعود بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تو یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعوے جھوٹے تھے، اور پھر اس نے یہ کام کیا کہ خود تو دعویٰ جھوٹا مسلم موعود ہونے کا کر لیا، اور اپنا چھوٹا بھائی جو تھا مرزا بشیر احمد اس کو قمر الانبیاء بنا دیا، یعنی اپنے زوم میں ہی وہ جمع تقسیم کرتا رہا، ضرب دیتا رہا، خوش کرتا رہا، خود مسلم موعود بن کر بیٹھ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو قمر الانبیاء کا ٹائٹل دے دیا، اور اپنے بیٹے کو مرزا ناصر احمد کو نافلہ موعود کا ٹائٹل دے دیا۔ اور حالانکہ مرزا بشیر احمد نے اور مرزا ناصر احمد نے کبھی بھی زندگی میں کسی سپیچ میں، کسی خطاب میں، سٹیج پر کھڑے ہو کر حلفاً انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قمر الانبیاء کی پیش گوئی جو میں نے مرزا غلام احمد صاحب کو دی تھی اس کا مصداق اے مرزا بشیر احمد تو ہے۔ اور اسی طرح مرزا ناصر احمد نے بھی کبھی حلفاً یہ دعویٰ نہیں کیا اسٹیج پر کھڑے ہو کر حلف کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ جس نافلہ موعود کے اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو بشارت دی تھی، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اے مرزا ناصر احمد اس کا مصداق تو ہے۔ تو یہ سارے جھوٹے دعوے تھے، یہ کرنے والا مرزا بشیر الدین محمود تھا، اور بھائی کو بھی ان میں ڈال لیا، اپنے بیٹے کو بھی ڈال لیا۔ تو جب جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے نہیں دعوے کیے، مرزا بشیر احمد نے نہیں دعویٰ کیا، مرزا ناصر احمد نے نہیں دعویٰ کیا، یہ سارے کام مرزا بشیر الدین محمود احمد کے تھے، اور یہی وہ مجرم ہیں۔ اللہ کو علم تھا کہ جنہوں نے جھوٹے دعوے کرنے تھے، اللہ تعالیٰ کے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائے تھے محمدی مرزا غلام احمد پر، ان کو جھوٹے طور پہ انہوں نے اپنے اوپر لگا کر جماعت میں، مرزا غلام صاحب کی جماعت میں فساد عظیم ڈالنا تھا۔ تو یہ وہ فسادی لوگ ہیں، یہ وہ مجرم ہیں۔ قمر الانبیاء کی بعثت کے بعد ان مجرموں نے ظاہر ہونا تھا، جیسا کہ اس حاضر کے دعویٰ کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ مجرم ظاہر ہو چکے ہیں۔ اور میرے دعویٰ جب گیا تھا مرزا طاہر احمد کے آگے، اس کے بعد پھر وہ
آپ پتہ ہے سب کو احمدیوں کو کہ ان کا کیا حال ہوگا. بار بار میں بتا چکا ہوں کہ دعویٰ چھپایا، پھر مطلب کہ سخت لفظ میرے متعلق استعمال کیے، اور پھر اس کے بعد پھر مرزا مسعود صاحب آ گئے ان کے بعد، جو ان کا ہے گدی کا طریقہ ہے. تو انہوں نے بھی پھر اس عاجز کو جب میرا دعویٰ الغلام.com کے ذریعے منظر عام پر آ گیا، عام لوگوں میں آ گیا، تو انہوں نے میرے اہل و عیال کا اور میرے دیگر ساتھیوں کا ایسا بعد میں ساروں کا اخراج اور مخاطبہ کر کے ہمیں، جیسے کہ بدبخت ابو جہل نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کیا تھا، تو ایسے ہی ان بدبختوں نے ہمیں ہمارا اخراج اور مخاطبہ کر کے ہمیں بٹھا دیا. بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرتے ہیں تو پھنستے ہیں. پتہ ہے ان کے پاس کوئی ان کے جھوٹے دعووں کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. علاوہ اس کے انہوں نے حدیث مجددین کا انکار کیا. سورۃ نور کی آیت نمبر 56 اس کا مس یوز کر کے خلیفہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو ہدایت دے. تو یہ آپ کا سوال کا جو جواب خاک صاحب نے دے دیا. آگے اپنا جو سوال کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. جی محترم جمعہ صاحب، میں اس میں ایک بات پوچھنا بھول گئی تھی، کیونکہ جب یہ جو دعویٰ ہے آپ کا موعود قمر الانبیاء ہونے کا، اس میں جو آگے فقرہ ہے وہ ہے نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام پورا ہو جائے گا. یہ تیرا سے کیا مراد ہے؟ تیرا کون ہے؟ پلیز ذرا مختصر جواب دیجیے گا کیونکہ آگے چلے تاکہ محترمہ عدالہ مغل صاحبہ، یہ 13 سے مراد ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام جو ہے، جس مقصد کے لیے حضرت مرزا غلام احمد صلی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، وہ وہی تھا دین اسلام کی فتح اور غلبہ. تو اس حوالہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرا کام، یعنی کہ وہی دین اسلام کی فتح اور غلبے کا جو مشن ہے جس کے لیے میں نے آپ کو مامور فرمایا، وہ پورا ہو جائے گا. علاوہ اس کی میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں نبیوں کے چاند کے حوالہ سے. دیکھیں، چاند جو ہے وہ خود روشنی نہیں دیتا، وہ روشنی سورج سے لیتا ہے، سورج سے لے کر آگے دنیا کو منعکس کرتا ہے، صرف انعکاس کرتا ہے. تو ایسے ہی قمر الانبیاء سے مراد یہ ہے، وہ ذکی غلام جو ہے اس میں اپنا ذاتی نور نہیں ہوگا چاند کی طرح، وہ سورج سے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سراج منیرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے قرآن کریم میں، وہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لے گا، ہدایت لے گا. اور اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب بھی سورج ہیں، سورج کی طرح ہیں اس کے لیے، ان سے بھی وہ روشنی لے گا. ان دونوں سے روشنی لے کر آگے اس کی جو ہدایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام صاحب کی، اس ہدایت کو دنیا میں پھیلائے گا اور ان کے دین کی اصلاح اور تجدید کرے گا، اس کی جماعت کی اصلاح اور تجدید کرے گا. تو امید ہے جو آپ کا سوال ہے اس کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ 13 سے مراد اولاً حضرت مرزا غلام احمد صاحب مخاطب ہیں، اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا مشن دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو مامور فرمایا تھا. تو اس قمر الانبیاء کے ظاہر ہونے کے بعد تو یہ اسلام کی خدمت اور اسلام کے غلبہ اور فتح کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ذکی غلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا دنیا میں. یہی مراد ہے 13 سے بھی. جی محترم، وضاحت کا بہت بہت شکریہ. اسی میں جو نیکسٹ سینٹنس تھا، گو کہ آپ اوپر بہت تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ اور اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. تو میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو مجرم تھے، آپ نے فرمایا کہ وہ دعوے کرنے والے تھے، تو کیا وہ صرف دعوے کرنے والے مجرم تھے یا ان کے دعووں کو تسلیم کرنے والے بھی مجرم تھے؟ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، آپ نے بالکل سوال میں صحیح سوال، اپنے اسٹیٹمنٹ میں صحیح سوال اٹھایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 7 لوگ تھے نا 1914 میں، ان کے دعوت سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد میں کہ دعوت سے پہلے یہ دنیا دار ہواری ٹائپ لوگ تھے، یہ دنیا دار صحابی تھے. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہوں، کیونکہ باہر انہوں نے حضرت مرزا غلام صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس کے ساتھی تھے، لیکن یہ کڑوی باتیں ہیں، مجھے کرنی پڑ رہی ہیں. دیکھیں نیوز نمبر 5
alghulam.com पर, वहां पर सबूत रखे हुए हैं मैंने कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद के जमाती क़यादत पर कब्जा करने के साथ ही उन लोगों ने ये ऐलान करने शुरू कर दिए, जबकि मिर्जा गुलाम साहब की तालीम ये थी कि अपने मानों को उन्होंने कहा था कि पेशवाइयों पर अजमाली ईमान लाओ, इनकी हकीकत जो है हवाले बाखुदा कर दो। अब जाहिर है जिन लोगों ने बशीरुद्दीन महमूद की शय पर उनके दावे से पहले ही उनकी दावे की तस्दीक करनी शुरू कर दी, ये सारे मुजरम हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि मेरी बेइज्जत से पहले तक ये सारे लोग जमात अहमदिया कब्रिस्तान में जो बैठे हुए हैं और इन नाम निहाद खलीफों को मजबूत करते हैं, हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं, ये सारे भी उस जुर्म में शरीक हैं। तो बहरहाल मेरी बेइज्जत के बाद मैं अपना पैगाम फैला रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को। और जमात अहमदिया कादियान के जो लोग हैं, मेरी बहनें, बुजुर्ग और नौजवान जो हैं, मेरी बातें हम सुन रहे हैं, मैं उनको उनके ज़हन खोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हकीकत क्या है। तो उम्मीद है ये लोग अब हकीकत जानकर इन मुजरिमों का साथ जरूर छोड़ेंगे और मौद कमरुल अंबिया जो है उसके मामलों और मददगारों में शामिल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जवाब है काफी। अगला सवाल पे करना। मोहतरम, यहाँ एक मेंबर का सवाल है, चूंकि वो रिलेटेड है, ये जो हमारी गुफ्तगू हो रही है इसी से मुताल्लिक है, तो इसलिए मैं उसको यही पूछ लेती हूँ ताकि उसका भी साथ ही जवाब क्लियर हो जाए। आपने ऊपर एक ऑडियो में फरमाया है कि मिर्जा महमूद साहब की पैदाइश के बाद भी इल्हामात होते रहे उस मऊद जकी गुलाम के, और जैसा कि आपने फरमाया, अगर मैं भूली नहीं हूँ तो 7 या 8 इल्हाम हुए और वफात तक मोहतरम मिर्जा साहब को ये इल्हामात होते रहे। और आपका ख्याल है कि इसका मतलब है कि वो वजूद अभी पैदा नहीं हुआ था बाकी, क्योंकि अगर वो पैदा हो गया होता तो फिर बार बार ये इल्हामात होने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे मेंबर ने पूछा है कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि मिर्जा साहब जो थे, चूंकि वो बहुत शदीद ख्वाहिश रखते थे उस मऊद वजूद की, और ये भी चाहते थे कि किसी तरह से उनको पता चल जाए कि आया वो उनकी औलाद में मौजूद है या नहीं, तो इसलिए शायद वो बार बार खुदा के हुजूर गिरियाजारी करते हों और वहां सवाल करते हों कि वो उन्हें कुछ बताए। तो अल्लाह ताला किसी भी वजह से फिलहाल उसको खुफिया रखना चाहता था और वक्त आने पे जाहिर करना चाहता था कि वो वजूद कौन है। लिहाजा अल्लाह ताला उनको तसल्ली देने के लिए ये इल्हाम करता रहा कि यानी वो होगा, जरूर होगा, वो जकी गुलाम लाजमी तुझे मिलेगा। तो उन्होंने पूछा है क्या ये मुमकिन नहीं कि उसी वजूद के बारे में महज मिर्जा साहब की तसल्ली के लिए वही इल्हाम बार बार हो रहे। मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा, ये जो किसी दोस्त का सवाल है, तो मैं इस हिस्से में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आपकी हदायत के मुताबिक ही थोड़ा सा मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा, मैंने जवाब पहले शुरू कर दिया था लेकिन बाद में फिर आपने सवाल मुकम्मल किया, तो पहला जो जवाब मेरा है वो समझो कि हज़फ कर देना। तो मैं आपको जो सवाल आपके आ गया है, आपने जो किसी दोस्त का पेश किया है, इसी से मैं अर्ज करता हूँ कि देखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपनी जो सुन्नत का मुजाहरा फरमाया है कि जब भी किसी अल्लाह ताला ने अपने नबी को किसी गुलाम की बशारत दी, वो बशारत के बाद पैदा हुआ। ये हमें कुरान से ये सबक मिलता है, अल्लाह की ये सुन्नत है। अल्लाह ताला किसी गुलाम को बशारत के बाद जब दे देता है किसी नबी को, जब वो गुलाम पैदा हो जाता है तो उसके बाद अल्लाह ताला ने कभी उस पैदाशुदा गुलाम की बशारत नहीं नाज़िल फरमाई। कुरान से ये चीजें साबित हैं। और अल्लाह का तरीका ये है कि जैसे कि नबियों को गुलामों की बशारतें हुई, वो बशारतों के बाद पैदा हो गए थे। जब वो पैदा हो गए थे तो कुरान से साबित होता है कि अल्लाह ताला ने किसी पैदाशुदा गुलाम की बाद में, उसके पैदा होने के बाद कभी भी अल्लाह ताला ने उस नबी पर उस पैदाशुदा गुलाम की बशारत दोबारा नाज़िल नहीं फरमाई। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये कुरान करीम में वाज़ेह हो चुकी है। और कुरान करीम फुरकान है, ये सच और झूठ के दरमियान फर्क करता है। और हमने मिर्जा गुलाम अहमद साहब के इल्हामों को भी कुरान करीम की जो सुन्नत है, जो अल्लाह ने जाहिर फरमाई, उसके मुताबिक हमने देखना है। और मिर्जा गुलाम अहमद साहब का एक हवाला है अनवारुल इस्लाम में, वो लिखते हैं
کہ میرے جتنے بھی الہامی کلام مجھ پر جو نازل ہوا ہے وہ اسی سنت کے مطابق ہے جو قرآن کریم میں پہلے وارد ہو چکی ہے. اور انہوں نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر میرا کوئی الہام ایسا ہوگا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس کے مطابق نہیں ہوگا تو میں اس کو تھوک کی طرح پھینک دوں گا. یہ جو کہا گیا ہے کہ مرزا صاحب کی خواہش تھی اور تسلی کے لیے بار بار الہام ہوتے رہے، دیکھیں ٹھیک ہے خواہش اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کی خواہش اپنی جگہ پر ہے، خواہشیں اللہ کے آگے بیان کی جا سکتی ہیں، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن کسی اپنے نبی کسی ولی کی خواہش کو پورا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. وہ خواہش کرنے والے کا کوئی اختیار نہیں، اس کا کام ہے صرف اپنی التجا کر دینا، خواہش کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار بشارتوں پر مشتمل یہ جو الہام نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد صاحب کی ان خواہشوں کے جواب بھی وہ بشارتیں نازل فرما رہا تھا کہ اے میرے بندے میں تو اس کی بشارت دے رہا ہوں. دیکھیں میں نے بارہا اپنے خطبات میں بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مرزا غلام صاحب کے بعد آپ کی اولاد اور آپ کی جماعت کی آزمائش منظور نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام کے متعلق اگر وہ اللہ تعالیٰ نے بشیر الدین محمود احمد کے رنگ میں دینا ہوتا تو اس کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک الہام بھی اس ذکی غلام اور اس کی دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ کبھی نہ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوتا، کیونکہ وہ جس کی بشارت اللہ نے چلا ہوشیارپور میں دی تھی وہ تو دے دیا 12 جنوری 1899 کو. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 جنوری 1899 کے بعد 11 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی جو نام ہیں ان کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی. حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے 2 بیٹوں پر اپنی زندگی میں اس جو مسلم موت کی پیشگوئی کو چسپاں کیا، اشارتاً کیا یا واضح طور پر کیا. پہلے بشیر احمد اول پر کیا تو بشیر احمد اول کو اللہ تعالیٰ نے 15 مہینے کا جب ہو گیا وہ فوت کر لیا. اسی لیے فوت کیا کہ تاکہ جب اگر بڑا ہوتا وہ دعویٰ کرتا تو اس کے پھر ذمہ دار مرزا غلام احمد بن جانے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو اس اجتہادی غلطی سے مبرہ کرنے کے لیے اور اس غلطی کو دور کرنے کے لیے اس بیٹے کو ہی فوت کر لیا. اس کے بعد مرزا غلام صاحب تفاول کے طور پر نام رکھتے رہے اپنے بیٹوں کا. یہ ساری جو اشتہار تبلیغ تکمیل ہے اس میں یہ ساری باتیں ہیں. جب 12 جنوری 1899 کو مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوا تو وہاں پر یہ ذکر موجود ہے. اور پھر یہ بھی حضور صاحب نے فرما دیا تھا جب اس کی اللہ تعالیٰ مجھے خبر دے گا تو میں اس کا دوبارہ اعلان کروں گا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیتے رہا. اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب تفاول کے طور پر نام رکھتے رہے بشیر احمد شریف احمد. پھر 14 جون 1899 کو 14 جون 1899 کو چوتھا لڑکا بقول مرزا غلام احمد صاحب کے 3 کو 4 کرنے والا وہ پیدا ہوا جس کا نام حضور علیہ السلام نے مبارک احمد رکھا. تو اس کے بعد تو پھر تریاق القلوب میں مرزا غلام صاحب نے بڑی دھوم دھام سے ان کے متعلق اعلان کر دیا کہ یہی وہ بچہ ہے جس کی 20 فروری 1886 کے ہمیں پیشگو میں مجھے بشارت دی گئی تھی، یہی 3 کو 4 کرنے والا ہے، یہی وہ مولود مسعود ہے. تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 14 جون 1899 کے بعد بھی اللہ تعالیٰ الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام احمد صاحب پر نازل فرماتا رہا. ان الہامی بشارتوں کا نازل کرنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے کو پیغام دے رہا تھا، بتا رہا تھا کہ میں تو ابھی اس کی بشارت دے رہا ہوں، میں نے ابھی نہیں وہ آپ کو دیا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کی خواہش کے مطابق دینا ہوتا تو مبارک احمد کے بعد پھر کوئی الہامی بشارت نہ نازل کرتا. تو جیسے مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے چوتھے لڑکے مبارک احمد کے متعلق بتا دیا تھا کہ یہی وہ لڑکا ہے جس کی بشارت الہامی پیش ہوئی مسلم موت میں یا 20 فروری 1886 میں دی گئی تھی، تو وہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرتا، زندہ رکھتا اور اس کو جب وہ بڑا ہو جاتا تو مبعوث فرماتا بطور مسلم موت. تو اللہ تعالیٰ نے وہ الہامی بشارتیں تو جاری رکھیں یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تو ابھی دینا ہے آپ کو. تو لیکن 16 ستمبر 1907 کو مرزا مبارک احمد کو بھی فوت کر لیا. اس کے بعد پھر میں مختصر کرتا ہوں اپنے جواب کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات والے دن ہی مرزا صاحب علیہ السلام کو الہام فرمایا کہ انا نبشرک بے غلام حلیم، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں. 1 مہینے کے بعد پھر اللہ نے فرمایا میرا صاحب کو مخاطب کر کے انا نبشرک بے غلام حلیم ینزل المنزل مبارک
تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے میرے بندے میں تجھے یہ حلیم غلام دوں گا، یہ مبارک احمد کا مسیل ہوگا، مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا۔ اس سے قطعی فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ اس کے بعد 14 جون 1899 کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے گھر میں کوئی لڑکا ہی نہیں دیا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام صاحب کی خواہش ان کی اپنا جگہ پر ہے، وہ ٹھیک ہے خواہش کر سکتا ہے، لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ مبارک احمد کا مسیل ہوگا، یعنی مبارک احمد کے بعد پیدا ہو گیا۔ مرزا غلام صاحب کے گھر میں کوئی بھی لڑکا مبارک احمد کے بعد پیدا نہیں ہوا، اس کا مطلب کہ وہ روحانی فرزند ہے، وہ آئندہ زمانے میں 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے، تو وہ ہے روحانی فرزند۔ تو میرا خیال جواب میرا کافی ہے، آپ جو وضاحت کرنا چاہتی ہیں کر۔ جی محترم، دراصل میں اپنا ایک آزاد ذہن رکھتی ہوں اور غیر جانبدار ہو کے سوال پوچھ رہی ہوں، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بار بار بیٹوں کو فوت کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ، تو اس سے یہ بتانا آسان نہیں تھا؟ جہاں اتنی بات چیت چل رہی تھی، الہام اور وحی کا لمبا چوڑا سلسلہ جاری تھا، روز ایک رات میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا، تو یہ بتا دیتا یہ بیٹا نہیں ہے اور مت اس پہ مصر ہو، بجائے اس کے کہ بیٹوں کو پہلے دو پھر فوت کر دو۔ یعنی بڑی تکلیف سے ماں بھی بیچاری 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے بچہ پیدا کرتی ہے، اور پھر محض اس غلطی کی وجہ سے کہ اس کو وہ ذکی غلام یا مسلم موت سمجھ لیا گیا ہے، لہٰذا اس کو فوت کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی آسان راستہ نہیں تھا کہ 1 منٹ میں الہام کر کے بتا دیتا کہ مرزا صاحب یہ بات آپ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ میں بعد میں دوں گا۔ محترمہ اجالا صاحبہ، گزشتہ سوال کا جو میں نے جواب دیا ہے، پہلے میں تھوڑا سا اس کا 1-2 باتیں وضاحت کے سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، الہامی پیشگوئی مسلم موت کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ معمور ہوگا، جیسی اللہ نے اس کی صفات بیان کی ہیں، کام بیان کیے ہیں، وہ تو معمور ہوگا۔ اور اسی طرح البصیرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی وجود کا ذکر فرمایا، وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ معمور ہے۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد، بڑے تکلیف کی بات میں کہہ رہا ہوں، دکھ کی بات ہے، وہ دعوے کرتا رہا مسلم موعود ہونے کے، لیکن ساتھ ہی وہ 7 جولائی 1939 میں اپنے خطبہ جمعہ میں کہتا ہے کہ میں معمور نہیں ہوں۔ اب خود فیصلہ کریں، میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ فیصلہ کریں کہ بندہ مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ معمور نہیں، تو اس کے دعوے میں، اس کی باتوں میں تضاد ہے کہ وہ مسلم موعود نہیں تھے، اللہ نے ان کو نہیں مقرر فرمایا تھا۔ خاکسار کا دعویٰ ہے موعود ذکی غلام مسیح الزما ہونے کا، موعود نشان رحمت ہونے کا، موعود مسلم ہونے کا۔ میرے مخالفین جہاں چاہیں میں حلفاً اپنے اس بات کا اقرار دعویٰ کروں گا کہ اللہ نے مجھے معمور فرمایا، مجھے کیا ڈر ہے اس بات کا۔ لیکن مرزا بشیر الدین ساری زندگی کہتا رہا کہ میں مسلم موعود ہوں، مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ 7 جولائی 1939 کے خطبہ میں کہتا ہے کہ میں معمور نہیں ہوں، میں غیر معمور ہوں۔ تو اپنی وہ دعویٰ مسلم موعود کی تو خود تکذیب کرتا رہا۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جواب کی طرف۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں نے وہ گزشتہ سوال میں وہ چیز میں ذہن سے نکل گئی، میں نہیں بتا سکا، اب کلیئر کر دیتا ہوں، آپ نے مجھے ریمائنڈ کرا دیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 2 وجود دیے مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیار پور کی پیش گوئی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ بریکٹ میں ہم نے ذکی غلام کے آگے خود اپنی قلم سے اشتہار کی اشاعت کے وقت لڑکا لکھ دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے محترمہ اجالا مغل صاحبہ لڑکے کے متعلق وضاحت فرما دی اسی پیش گوئی میں کہ وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق، یہ 2 الگ الگ وجود ہیں، مرزا غلام صاحب کے میں نے کئی حوالے پیش کی ہوئی ہیں، یہ 2 الگ الگ وجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق نہ اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں، نہ وفات تک کسی الہام میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب پر اس ذکی غلام کی حقیقت کھولی تھی۔ یہ اپنے پاس انہوں نے رکھا کہ ذکی غلام کون ہوگا، کیا ہوگا، کب ہوگا۔ تو دیکھیں آپ نے ٹھیک کہا ہے، اگر اللہ چاہتا تو وہ کہہ سکتا تھا ذکی غلام کے متعلق بھی کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، یا تیرا لڑکا ہوگا، جیسے لڑکے کے متعلق وضاحت فرما دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں وضاحت فرمائی۔ وضاحت نافرمانی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ وضاحت فرما دیتا کسی جگہ پر، یا اسی الہامی پیشگوئی میں فرما دیتا، یا بعد میں کسی الہام میں فرما دیتا، تو اس کے بعد
مرزا غلام صاحب کی اولاد میں سے کوئی بھی اس کا جھوٹا دعویٰ مسلم موعود نہ کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے بندے کی وفات کے بعد مرزا غلام صاحب کی اولاد نے کیا کرنا ہے، کن کن لوگوں نے جھوٹے دعوے کرنے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے لڑکی کی طرح ذکی غلام کی وضاحت نہیں فرمائی تھی۔ یہ مطلب کہ جس لڑکے کو کہنا کہ یہ مصداق ہوگا اس کو فوت کر لینا، بشارتیں جاری رکھنا، بشارتوں کے میں اللہ پیغام دیتا رہا اپنے برگزیدہ بندے کو کہ میں اس کی ابھی بشارت دے رہا ہوں۔ مرزا غلام صاحب نے اپنے 2 بیٹوں پر اس پیشگوئی کو لگایا، اللہ نے دونوں فوت کے اس لیے کر لی تھی کہ اللہ دینا نہیں چاہتا تھا ان کو لڑکے کے طور پر۔ پوتے کے متعلق نافلہ کا انہوں نے کہا، مرزا نصیر احمد ابن مرزا بشیر الدین محمود احمد، اس کو بھی فوت کر لیا۔ تو جن لڑکوں کے نام رکھے بطور تفاول، اللہ نے انہوں نے زندہ رکھا اور وہ بڑے ہوئے، اور انہی میں سے ایک مرزا بشیر الدین محمود تھا، اس نے پھر جھوٹے دعوے کیے، اور مرزا بشیر احمد اور اپنے بیٹے کے متعلق بھی اس نے پھر نافلہ موت، قمر الانبیاء کے جھوٹے دعوے ان کی طرف منسوب کیے۔ یہ سارے کام مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کرنے تھے اور اللہ تعالیٰ کو علم تھا۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ذکی غلام کے متعلق ملہم پر یہ بات نہیں ظاہر فرمائی کہ یہ ذکی غلام کون ہوگا، کب ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا لڑکے کی طرح کہ یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیرے ہی ذریت و نسل سے ہوگا، یا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا وضاحت کے ساتھ کہ یہ تیرا لڑکا ہوگا، تو بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد مرزا بشیر الدین محمود چھوڑ کسی نے دعویٰ نہیں کرنا تھا، دعویٰ کرتے ٹھیک تھا، پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لڑکوں میں سے بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں الہامی پیشگوئی نازل فرمائی کہ ملہم کو تو بال واسطہ رنگ میں بتا دیا کہ میں لڑکا نہیں، بطور لڑکا نہیں وہ دے رہا، اور لیکن بال واسطہ رنگ میں بتایا، لیکن صاف نہیں بتایا۔ صاف اس لیے نہیں بتایا بھی اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا تو اس کے بعد تو کوئی لڑکا دعویٰ ہی نہ کرتا، تو پھر ازمائش ختم ہو جاتی۔ لیکن بغرض ازمائش اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد کی اور جماعت احمدیہ کے دنیا دار جو لوگ ہیں بنے پھرتے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، ان کی ازمائش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ مخفی رکھا، اپنے پاس اس ذکی غلام کی حقیقت کو اپنے پاس رکھا کہ میں نے مرزا غلام احمد صاحب کو بطور جسمانی لڑکا دینا ہے یا بطور روحانی فرزند کے دینا ہے۔ امید ہے میرا یہ جواب آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جی محترم، یہ آپ کا بہت شکریہ جواب دینے کا۔ یہ جو پیشگوئی ہے اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شروع میں یہ تھا کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا۔ اب آپ مجھے بالکل مختصر بتائیں کیا کہ یہ لڑکا جو وجیح اور پاک لڑکا دیا جائے گا تیرے تخم اور ذریت نسل ہوگا، یہ مرزا محمود احمد تھے، ہاں یا نہ؟ میں اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مرزا بشیر احمد اول کو فوت کیا اس کے ساتھ ہی ان پر الہام نازل فرمایا کہ ایک دوسرا بشیر تمہیں دیا جائے گا، یعنی لڑکے سے متعلقہ جو پیش گوئی تھی اس کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر احمد کو فوت کر کے اس کی مسیل کی خبر دی، اور اس کا مسیل ہی وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملہم کے متعلق بھی میں نے لکھا ہے اپنے مضامین میں، اپنے خطابات میں بھی اور لیکچروں میں بھی، وہ بھی بشیر احمد کی وفات کے ساتھ وہ سمجھتے رہے کہ لڑکا سے متعلقہ جو پیش ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، وہ بھی ذکی غلام ان کے ذہن میں رہا، آگے وہ ذکی غلام کو ڈھونڈتے رہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس رسالہ جو سب اشتہار ہے اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ آگے وہ ذکی غلام وہ مسلم بہت اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، لیکن جب وہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا بشیر الدین محمود احمد، تو اپنے سبز اشتہار کے بیان سے انہوں نے ریٹریٹ کر لیا، وہ پیچھے ہٹ گئے کہ میں اس کا تفاول کے طور پر نام رکھتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہی مسلم موعود ہے، یہی پسے موعود ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں بہرحال ایک ساتھ سے بات جواب دیا ہے کہ لڑکا سے متعلقہ جو پیش ہوئی تھی بطور مسیل، اول اس کے مستاق تھے مرزا بشیر احمد، تو اس کے وفات کے بعد اللہ نے اس کے مسیل کی خبر دے دی۔ میں نے بڑی تفصیل سے اپنے مضمونوں میں یہ بات بیان کی ہوئی ہے، یعنی بطور مسیل بشیر احمد اول کے طور پر پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوئے تھے۔ تو ذکی غلام کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے نہ خبر دی ملہم کو، نہ پھر پیدا کیا، اس کی تو بالہمی بشارتیں 6-7 نومبر 1907 تک اللہ تعالیٰ نے ملہم پر جاری رکھی تھی، اور ان بشارتوں میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ یہ تیرا لڑکا جسمانی نہیں ہے،
یہ مسلم موعود، یہ ذکی غلام 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا۔ اگر اللہ چاہتا تو مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں بھی وہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن لڑکوں سے باہر یہ الہامی پیشگوئی نکل گئی۔ تو اگر چاہتا تھا اس کی جماعت اس کی ضرورت میں سے کسی کو بنا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کا فضل جو ہے اس آیت کے نام نکل آیا، الحمدللہ رب العالمین۔ جی محترم، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بشیر اول کی وفات کے بعد جو دوسرا بیٹا دیا گیا، یعنی مرزا محمود صاحب جو تھے بشیر الدین، ان کا بھی نام بشیر رکھا گیا، تو آپ نے بتایا کہ وہ پہلے والے کے مثیل تھے۔ مثیل کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل اس جیسا یا اس کی طرح کا۔ تو کیا وہ الفاظ پیش گوئی کہ وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا اور تیرے تخم اور تیری ذریت سے ہوگا، کیا وہ الفاظ پورے کے پورے ان کے اوپر منطبق ہوتے تھے یا نہیں؟ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، وہ جو لڑکے کی صفات تھی کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بچی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، تو اس بات کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ مسیل بشیر احمد اول تھے۔ اللہ نے بطور مسیل بشیر احمد اول بذریعہ الہامات جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیے، آگے وہ بطور مسیل بشیر احمد اول ان صفات جو تھیں بشیر احمد اول کی اس کے وجود میں رہیں یا پوری کی، یا اس نے کیا رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرتا کہ نبیوں کی اولادوں پر وہ جبرن ان کو نیک بنا دیتا ہے، وہ بھی آزاد ہوتے ہیں، چاہیں تو نیک بنے چاہیں تو بدیوں کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ آگے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا معاملہ تھا کہ اس نے کیا کرنا، یہ کیا کیا، وہ رہا مسیل بشیر احمد اول کے طور پر جو صفات تھی اس میں رہی یا نہیں رہی، لیکن بار وہ ذکی غلام نہیں تھا، وہ مسلم موعود نہیں تھا۔ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنا دعویٰ مسیل بشیر احمد اول تک رکھتا تو کبھی بھی اس کی شہ قطع نہ ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے فساد عظیم ڈال دیا اور اس نے ذکی غلام میں مسیح الزما ہونے کا دعویٰ یعنی مسلم موعود کا دعویٰ کرنے کے ساتھ وہ کر لیا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ مسیل بشیر احمد اول کی وفات تھی یا نہیں تھی، ہوئی پوری یا نہیں ہوئی، یہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق کے ساتھ وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو بطور مسیل بشیر احمد اول کے پیدا کیا تھا۔ تو بہرحال ذکی غلام تو پیدا ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ دعوے کر رہا تھا مسلم موعود ہونے کے، یہ ذکی غلام ہونے کے۔ بہرحال امید ہے میرا جواب کافی ہوگا۔ جی محترم، شکریہ۔ کافی کنفیوزنگ ہے یہ، لیکن چلیں خیر، جس حد تک بھی سننے والوں کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے۔ اور اب ہم ایک اور بات کی طرف آتے ہیں جو اوپر آپ نے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جو بھی ذکی غلام کا مطلب اس کا وعدہ دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرزا محمود صاحب تو پہلے کے پیدا ہو گئے تھے، ان کے بعد بھی 7-8 بشارتیں ہوتی رہی، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی ایک ذکی غلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی گئی ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم کو دی گئی، چاہے وہ حضرت زکریا کو دی گئی یا کسی بھی اور کو دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو بھی بشارت کے بعد پیدا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جسمانی اولاد ہی ہوتی ہے، کوئی ذکی غلام ایسا نہیں ہوتا کہ جو روحانی اولاد ہو۔ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، آپ کے سوال کے جواب میں میں گزارش کرتا ہوں کہ جو الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئیں وہ 13 الہامی بشارتیں ہیں، اور ان میں سے 8 ایسی الہامی بشارتیں ہیں جو ان کا آخری چوتھا لڑکا 14 جون 1899 کو جو پیدا ہوا تو اس کے بعد ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر نا، اگر وہ قرآن کریم کی وہ سنت جو ہے کہ جتنے بھی نبیوں کو یا مریم صدیقہ کو جو ذکی غلام دیا تھا اللہ نے ان کے گھر میں بطور اسماعیل لڑکے پیدا کیے تھے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس بات کو، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سنت اللہ تعالیٰ کی مرزا غلام صاحب کے الہامی بشارتوں پر ہم امپوز کرتے ہیں
تو وہ ہمیں وہ لڑکے نہیں ملتے، بلکہ 8 الہامی بشارتیں ہوئی ہیں. بشارت جب، اچھا ایک اور چیز، یہ سارے ہم جو ہیں مرزا غلام صاحب کے سارے فریش ہیں. مرزا غلام صاحب نے حقیقت الوحی میں فرمایا ہوا ہے کہ یہ میرے الہام فریش ہیں اور ریپیٹیشن نہیں ہے پچھلے الہاموں کی. یہ حقیقت الوحی میں ان کا حوالہ موجود ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ لڑکا پھر اگر نبیوں کو پہلے دیے گئے تھے، جسمانی لڑکے دیے گئے تھے، تو یہاں پر مرزا غلام صاحب کو وہ اللہ تعالیٰ وہ دے رہا تھا غلاموں کی بشارتیں، تو وہ کیوں نہیں دیے پھر؟ بلکہ الہامی بشارتوں کے مطابق پھر 13 لڑکے اللہ کو دینا چاہیے تھے، جیسے کہ ابراہیم کو دیے جسمانی لڑکے، علیم غلام اور حلیم غلام. جیسے کہ یحییٰ دیا زکریا علیہ السلام کو، وہ جسمانی لڑکا تھا. جیسے کہ موسوی جو مریم تھی ان کو ذکی غلام بطور لڑکا دیا. تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں یہ ذکی غلام کے متعلق بشارتیں ہوتی رہیں. چلا 20 فروری 1886 کے بعد بھی، اور 12 جنوری 1899 کے بعد بشیر الدین محمود احمد کے پیدا ہونے کے بعد بھی یہ ذکی غلام کی 2 دفعہ بشارتیں ہوئی ہے. باقی بھی اس طرح بشارتیں ہوتی رہی ہیں ذکی غلام کی صفاتی ناموں کے ساتھ. سوری، بعض اوقات جواب دیتے ہوئے میں ٹائم پر نظر نہیں میری رہتی، تو بعض اوقات جواب تھوڑا سا لمبا ہو جاتا، مجھے معاف کرنا. تو بات یہ ہے کہ اگر جسمانی لڑکے کے طور پر ڈھونڈیں گے تو مرزا غلام صاحب کا نعوذ باللہ من ذالک یہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا. یہی تو مخالفین نے اعتراض کیے تھے 1908 میں مرزا غلام صاحب کے وفات کے بعد، کہ جناب یہ جو 14 جون 1899 کے بعد یہ 8 الہامی بشارتیں ہوئی ہیں، اس میں ذکی غلام کی بشارت بھی ہے، حلیم غلام کی بھی ہے، نافلہ موعود کی بھی ہے، یحییٰ کی بھی ہے. یہ کیوں نہیں پیدا ہوئے مرزا غلام صاحب کو کے گھر میں؟ یہ جو مولوی ثناء اللہ امرسری اور عبدالحکیم جو ڈاکٹر تھا پٹیالہ کا، اس نے اعتراض کیے تھے. اسی کے جواب میں مرزا بشیر الدین مامون نے جولائی 1908 میں ایک رسالہ لکھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو وجود آئندہ زمانے میں پیدا ہو گیا، ہم بھائیوں میں سے نہیں ہیں. آئندہ زمانے میں انہوں نے کہا تھا، زور دیا تھا کہ یہ مرزا غلام صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا. چلو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا مرزا غلام صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا، جسمانی نسل میں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ لڑکی تو نکل گیا اس پیش گوئی کے دائرہ سے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غلام کا لفظ 2 معنی میں استعمال فرمایا ہے، جسمانی لڑکا اور علاوہ غلام، مطلب کہ غلام اردو میں غلام جس کو کہتے ہیں خادم، تو اس کے معنی میں بھی فرمایا ہوا ہے. جیسے سورۃ یوسف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ یوسف کو میں پانی لینے گیا، وہ قافلے والا، تو اس نے ڈول ڈالا تو وہاں پہ اس کو لڑکا ملے گا. اس نے کہا ہاذا، بلکہ جہاں پر بشارت کا لفظ ہے وہ میرے اس کو ذہن میں وہ ایت نہیں ہے کہ بشارتوں کے مجھے ایک لڑکا ملا ہے، وہ لڑکا وہاں پر غلام کا لفظ ہے، وہ جسمانی لڑکا تو نہیں تھا قافلوں والوں کا. اس کا مطلب یہ ہوا، اور بھی کافی جگہ پر سورۃ کاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال جو کیا ہے غلام کا، جسمانی لڑکے کے متعلق نہیں کیا. تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اگر نبی کو، کسی ولی کو غلام کی بشارت دیتا ہے تو اللہ حق رکھتا ہے کہ اس کو بطور جسمانی لڑکا کہ وہ غلام بخش دے، یا وہ ایز اے، جیسے کہ سورۃ یوسف میں غلام لڑکا نہیں تھا، جسٹ ان کا خادم تھا یا جو بھی تھا. عربی زبان میں 15-16 سال کا کوئی بھی نوجوان لڑکا اس کو غلام کہتے ہیں. میں نے بڑی تحقیق کی ہے اور عربیوں سے میں نے باتیں کی ہیں. ایسے عرب مجھے ملے ہیں ادھر کیل میں، میرا ان سے تعلق رہا ہے، کہ جو ادھر عراق میں پروفیسر تھے، عربی کے ماسٹر تھے، ان کی زبان ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 ہی معنی ہیں اس کے، یا تو جسمانی لڑکا ہوتا ہے عربی زبان میں، یا پھر کوئی بھی 15-16 سال کا نوجوان جس کی ابھی جو ریش ہے ابھی شروع ہوتی ہے آنی، تو اس کو ہم غلام کہتے ہیں. تو اللہ حق رکھتا ہے کہ اپنا اگر غلام کا بشارت دیا اپنے کسی نبی کو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جسمانی لڑکے میں دے دے، یا چاہے تو اس کو ویسے مطلب کہ غلام کے معنوں میں جیسے خادم کے معنی میں وہ اللہ تعالیٰ اس میں پوری فرما دے. یہ تو اللہ کا کام ہے، انسان اللہ کو پابند نہیں کر سکتے. تو وہ الہامی کلام جو ہے جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا، وہ بتا رہا ہے کہ جو سنت اللہ تعالیٰ کی غلاموں کے حوالے سے قرآن کریم میں ہے، اللہ نے مرزا غلام احمد صاحب کے حوالے سے وہ نہیں
اس پر نہیں عمل کیا، جسمانی لڑکے کے طور پر وہ ذکی غلام کو نہیں دیا، اور کیونکہ وہ جسمانی لڑکے کو اگر ہم کریں گے اپلائی کریں گے تو نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام صاحب کا دعوی جاتا ہے ہاتھوں سے، کیونکہ یہ سارے الہام ہیں وہ سچے الہام ہے، خود کہتے ہیں کہ میرا ان الہاموں پر اسی طرح ایمان اور یقین ہے جس طرح قرآن کریم کی وحی پر ہے۔ تو میں وہ جو سوال کرتے ہیں آپ کے آگے، سوال دوسرے لوگ کر رہے ہیں جو اٹھا رہی ہیں میرے آگے، آپ تو شاید نہیں کر رہی، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سوال میرے آگے پیش کر رہی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جو سوال کرنے والے ہیں، بتائیں کہ وہ 13 الہامی بشارتیں غلام کی میں ہوئی ہیں اور 13 لڑکے کہاں ہیں؟ مرزا غلام صاحب کے گھر میں اپنا چوتھا لڑکا پیدا ہونے کے بعد 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ کہاں ہیں وہ 8 لڑکے جسمانی؟ مجھے دکھائیں، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا پھر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے بڑے فیصلہ کر دیا کہ وہ بطور روحانی فرزند کو اس نے اللہ نے دینا تھا تو وہ دے دیا۔ میرا جواب کافی ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ، کافی وضاحت سے یہ بات ہو گئی، آپ نے اپنی طرف سے پورے وضاحت سے بیان کر دی۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے 7ویں دعوے کی طرف۔ وہ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ موعود یحییٰ بھی رکھا گیا۔ وضاحت میں آپ نے فرمایا ہے کہ مجدد الف ثانی کو بھی ایک یحییٰ کا الہام ہوا تھا، ان کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، انہوں نے اس کا نام یحییٰ رکھا تھا۔ اب یہاں میرے 2 سوال ہیں، یہ تو میں نے آپ کی بات دہرائی ہے، سوال میرے یہ ہیں کہ وہ جو یحییٰ مجدد الف ثانی کے گھر پیدا ہوا تھا تو اس کی کیا خاص بات تھی؟ یعنی اگر اللہ کسی کا بارے میں پیشگوئی کرتا ہے، الہام کرتا ہے کہ یوں تمہیں ایک یحییٰ دیا جائے گا تو اس یحییٰ میں کوئی کمال تو ہونا چاہیے نا۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر یحییٰ سے مناسبت ہے تو آپ یحییٰ والا کیا کام کر رہے ہیں؟ یحییٰ تو آنے والے عیسیٰ کی منادی کر رہا تھا اور یہ کہا تھا کہ خدا کی بادشاہت قریب آ گئی ہے اور میں اس کا منادی کرنے والا ہوں، اور وہ ہر جگہ گھومتا پھرتا تھا اور عیسیٰ کے آنے کی منادی کرتا تھا۔ محترمہ افضالہ مغل صاحبہ، آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی کو جو غلام کی یحییٰ کی بشارت اللہ نے دی تو اس میں کیا خاصیت تھی؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ اگر مجدد کسی کو بھی اللہ تعالیٰ یحییٰ کی بشارت دیتا ہے تو جسٹ بطور ویسے لڑکے کی اللہ نے اس کی خواہش پوری کی ہے، ایک لڑکا دے دیا بطور جس کا نام یحییٰ، پھر انہوں نے رکھا بھی، یا پھر اس کو آگے کوئی مطلب کہ عظیم انسان بنانا چاہتا ہے، معمور بنانا چاہتا ہے، نبی بنانا چاہتا ہے، جو بھی ہے یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی کو ایک بشارت دی یحییٰ کے متعلق تو وہ پوری فرما دی، لڑکا دے دیا، اور مجدد صاحب نے ان کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا۔ تو اگر وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی معمور نہیں بنایا یا کوئی مرسل نہیں بنایا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، پھر اس کا مطلب ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مجدد الف ثانی کو صرف ایک لڑکے کی بطور یحییٰ بشارت دی تھی، وہ اللہ نے ان کے گھر میں پیدا فرما کر وہ پوری فرما دی۔ تو بس یہ بات معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ آپ نے جو حضرت مسیح صاحب نے مریم علیہ السلام سے پہلے جو یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو وہ تو منادی اس نے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں کہ جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں 100% ہمیں آئندہ زمانے میں جو اس کے متعلق اس قسم کے جو بشارتیں ہیں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اسی طرح پوری ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جس یحییٰ کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے مرزا زکریا علیہ السلام کو وہ دے دیا، اس کو نبی بنایا، لیکن حضرت مرزا غلام صاحب کو جب یحییٰ کی بشارت دی تھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی بشارت بھی دے دی تھی، ان کو نشان رحمت کی بھی دے دی تھی، تو وہ عیسیٰ ابن مریم کی دے دی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ خود ہی وہ یحییٰ جس کو اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے الہامی بشارات میں، وہ خود ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ خود ہی غلام مسیح الزمان ہے، خود نشان رحمت ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم وہ چیزیں، اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح پہلے انبیاء آئے جو انہوں نے کام کیے، یہاں پر مرزا غلام صاحب کے بارے میں بھی وہی اس طرح ڈھونڈیں۔ ویسے بھی ایک عجیب بات ہے کہ مرزا غلام صاحب جو تھے وہ جری اللہ فی حل الانبیاء تھے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
زکریا علیہ السلام کو، موسی مریم کو بشارتیں ملی، ذکی غلام کی ملی، یحییٰ کی ملی، علیم غلام کی ملی، حلیم غلام کی ملی، مرزا غلام، وہ الگ الگ نبی تھے، یا موسی مریم الگ وجود تھا، لیکن مرزا غلام صاحب جری اللہ فی حول الانبیاء ہوتے ہوئے اس کو سارے جو غلام دیا گیا سب نبیوں کے نام اس کو اکیلے کو دے دیے، اور ساری بشارتیں جو پہلے مختلف نبیوں کو دی اللہ نے، مرزا غلام صاحب کو وہ ساری بشارتیں دے دی، لیکن ایک وجود میں اللہ پوری فرما رہا ہے، جیسے کہ خود ایک وجود کو ذیل بنا رہا ہے نبیوں کا، جیسے کہ فرماتے ہیں آپ، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ ایسے ہی محترمہ اجالا مغل صاحبہ، اللہ تعالی نے جو ذکی غلام مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی، اس کے بہت سارے نام ہیں، اسی کے متعلق میری دعوی ہیں 10، تو ایک ہی وجود میں مطلب کہ ذکی غلام کے وجود میں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام دے دیے اسے، تو وہ پوری فرما رہا ہے، تو یہ اللہ کا کام ہے، کوئی جس طرح چاہے اپنی الہامی بشارتوں کو پورا کرنا وہ کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، تو دنیا تو اس پر نہیں اعتراض کر سکتی۔ تو مجھے ایک وجود ہے جس کو وہ خود ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ نے اس کو بنایا، پھر وہ یحییٰ کا نام بھی دے دیا، اور اس نے علیم غلام، حلیم غلام کے نام بھی دے دیا، یوسف بھی اسے قرار دے دیا، سارے نام دے دیے، تو پھر ظاہر ہے کہ پہلا یحییٰ تو صرف یحییٰ تھا، تو اس کے بعد جیسے عیسیٰ ابن مریم نے آنا تو اس کی وہ منادی کرتا رہا، لیکن یہاں پر تو جو مرزا غلام صاحب کو نشان رحمت ملا، ذکی غلام ملا، وہ تو خود ہی یحییٰ، اللہ نے اس کو یحییٰ قرار دیا ہوا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر اگر یہ میری بات درست نہ ہو، اگر اور کچھ بات ہوتی تو اس کا یہ ہونا چاہیے تھا، پھر مرزا غلام صاحب کے گھر میں یحییٰ کی بشارت کے بعد یحییٰ بطور اسماعیل لڑکا پیدا ہوتا، ضرور پیدا ہوتا، لیکن میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ الہامی بشارتیں جو ہمیں بتا رہی ہیں اس کے مطابق اس نشان رحمت کے، اس ذکی غلام کے ہی سارے نام ہیں، صفاتی نام ہیں اللہ نے رکھے ہوئے، اور یہی میرے دعوی ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ کو آپ کے دونوں سوالوں کا جواب ملے گا، ہو گیا میرے خیال میں اختصار ہی رکھتا ہوں، اگر زیادہ پھر نہیں تفصیل بتاتا، باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پھر سوال کو اگر ہے تو وہ بتائیں۔ جی محترم، اگلا جو دعویٰ ہے آپ کا 8واں دعویٰ، وہ ہے موعود مجدد صدی 5 آپ نے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہر صدی پر مجدد کا آنا جو تھا وہ ضروری تھا، اور دعویٰ بھی ضروری ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کیا تجدید کی ہے دین میں؟ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، بڑی معذرت کے ساتھ میں پہلے گزشتہ آپ جو سوال تھا اس میں ایک چیز بھول گیا ہوں، اور وہ ضروری ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے موجودہ سوال سے پہلے میں بیان کر دوں۔ آپ کے سوال میں یہ تھا کہ اگر یحییٰ آپ ہیں تو آپ نے بطور یحییٰ کیا مطلب کہ آپ کا کام ہے یا کیا آپ نے کرنا ہے۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہی ذکی غلام جو ایک ہی ہے نشان رحمت ہے، اسی کا نام یحییٰ ہے۔ دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ یحییٰ کی جو بشارت دی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کو، جب دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ میں جب میں نے وہ دعائیں پڑھی تھی نا نیکی علم کے متعلق اس کے حقیقت جاننے کے لیے، تو ان دعاؤں میں 5ویں اور آخری دعا سجدہ میں نے یہ کی تھی کہ اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ اس دعا جو اردو کی ہے یہ الہامی دعا ہے مرزا غلام صاحب کی، جب میں نے پڑھی تھی تو اس کا تو صاف مطلب ہے کہ اے ازلی و ابدی خدا مجھے زندگی کے شربت پلا، اے ازلی و ابدی خدا مجھے یحییٰ بنا دے، یعنی یحییٰ بننے کی تو خود میں نے اس مبارک سجدہ میں دعا کی تھی، تو یہ حضرت مرزا غلام صاحب علیہ السلام کی الہامی دعا ہے، وہی میں نے کی۔ علاوہ اس کے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یحییٰ کا لوگ بھی میں نے ہوتے ہیں زندہ رہنے والا، تو جو مرکزی علامتیں ہیں اس ذکی غلام کی نشان رحمت کی مفصل الہامی پیشگوئی جو چلہ شاہپور میں نازل ہوئی تھی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشمبہ ہے مبارک دوشمبہ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، یہ ساری صفات علم کے متعلق ہیں۔ انہی صفات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اسی دن
جمعہ کے دن یا اگلے دن شام کو نماز عشاء سے پہلے یہ ورچوئس گاڈ کا الہام نازل فرمایا تھا، یعنی ڈیوائن تھیری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری یا مدر آف تھیریز. تو یہ عظیم و شان اللہ تعالیٰ کی علم و معرفت کا یہ نظریہ اس عاجز پر ہوا. تو اس کے ساتھ یہ عاجز انشاءاللہ بڑی جلدی ہوئی. آج کل میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں. میدان علم و حکمت جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچوں گا، اور وہاں پر یہ آپ رکھیں کہ دنیا علم و حکمت میں انقلاب آئے گا. اس نظریے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرا یہ نظریہ انقلاب پیدا کر دے گا علم و حکمت کی دنیا میں. جیسے کہ مذہبی دنیا میں الہامی پیشگی مسلم کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب پیدا ہو چکا ہے، معاملہ تو کچھ کا کچھ بن گیا. اسی طرح یہ عاجز نہ صرف دنیا مذہب کا مسلم عہد ہے بلکہ دنیا علم و حکمت کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ مسلم عہد ثابت ہوگا. تو محترمہ اجالا مغل صاحبہ، دوبارہ یہ مجدد کے بارے جو آپ کا سوال ہے دوبارہ کر دیجیے مجھ پر. جی محترم، کیا میں اگلا سوال پوچھوں؟ کیونکہ اوپر آ رہا تھا کہ آپ ابھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. جی محترم، وہ یہ تھا کہ آپ نے دین میں کیا تجدید کی ہے؟ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، آپ وہی سوال جو پہلے آپ نے مجدد صدی 15 کے حوالے سے مجھ پر کیا تھا، یہ سوال دوبارہ دہرا دیں، میں دوبارہ اس کا جواب دیتا ہوں. جی محترم، وہ مختصر سا سوال تھا کہ اس مجدد صدی 15 میں یہ تھا کہ آپ نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ کی پیشگوئی کے مطابق ہے، تو کیونکہ ہر صدی کے سر پہ مجدد کا آنا ضروری ہوتا ہے. سوال میرا صرف اتنا یہ تھا کہ آپ نے کیا تجدید دین کی ہے؟ محترمہ اجالا مغل صاحبہ، یہ جو میں تجدیدی کام اپنی بعثت کے بعد سے کر رہا ہوں کافی تفصیل ہے اس کی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے آگے بیان کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقی اسلام کے نام پر احمدیت کے حسین چہرے پر جو بدنما داغ لگا دیے گئے ہیں، احمدیت کو ان داغوں سے پاک صاف کرتا پھر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایک جھوٹا دعویٰ مجھ سے موت کر کے الہامی پیشگی مجھ سے موت کے حوالے سے جو جماعت احمدیہ میں یا احمدیوں میں مغالطہ پیدا کر دیا ہے، میں اس مغالطے کو دور کرتا پھر کر رہا ہوں، حقیقت بتا کے لوگوں کو اصل حقیقت کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی خاکسار انشاءاللہ تعالی یہ جو انہوں نے ایک آزادی ضمیر چھین کر احمدیوں سے ان پر اخراج اور مقاد کے پہرے لگائے ہوئے، یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ تعالی یہ دور کر رہا. یہ جو انہوں نے اپنی مجلس سے انتخاب بنائی ہوئی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سورت نور کی آیت نمبر 56 کا انہوں نے مطلب کھل کے مس یوز کیا ہے. میں بارہا بتا چکا ہوں کہ مرزا غلام صاحب پر کوئی سورت نور کی آیت نمبر 56 نازل نہیں ہوئی تھی، نہ آپ کے کسی الہامی کلام میں اللہ نے کوئی وعدہ فرمایا کہ آپ کے بعد میں خلفاء کا سلسلہ جاری کروں گا. یہ خود انہوں نے مطلب کہ جھوٹے طور پر یہ جو ایت استخلافہ اس کو مس یوز کر کے خلیفے بنے ہوئے ہیں. تو مجلس سے اپنی بنائی یہ منتخاب اپنے ملازموں کی، اپنے وہ جو برات یافتہ لوگ ہیں، عدد دی ہوئی ہیں، مراہ ہیں وغیرہ، تو ظاہر ہے انہوں کو ہی بنانا ہے نا، اللہ کے باعث سے تو بنا ہی نہیں سکتے. تو انشاءاللہ تعالی میرے بعد ایسا یہ ڈرامہ نہیں ہوگا. میرے بعد انشاءاللہ تعالی مجلس شورا جو ہوگی جماعت احمدیہ کی، یا جس حالت میں میں جماعت کو چھوڑ کے جاؤں گا، تو وہاں پر جو بھی مجلس شورا ہوگی اس کا ذمہ ہوگا کہ آئندہ میرے جانشین جو ہوں گے انہیں وہ منتخب کریں گے. جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ میرے بعد انشاءاللہ تعالی یہ مجلس انتخاب جو انہوں نے اپنے ملازموں کی بنائی ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد انشاءاللہ مجلس شورا ہوگی جو میں چھوڑ کے جاؤں گا، اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ امیر المومنین کا انتخاب کرے. یہ جو خلیفہ کا نام بھی میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. خلیفے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ وحی اور الہام کے ساتھ مامور فرماتا ہے. ہر انسان جو مسجدوں میں اپنا بنو کے جی خلیفہ خدا نے بنا دیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. لفظ جو خلیفہ کا ہے اس کی بہت انسلٹ کی گئی ہے، اور خلافت جو مقدس ایک ادارہ ہوتا ہے نبیوں کا، اس کی توہین کی گئی ہے بار بار. ہر بندہ اٹھتا ہے وہ جو خلیفہ خدا نے بنا دیا مسجد میں، تو یہ سب جعل سازی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں ان باتوں کی تشریح کر رہا ہوں.
تفسیر کر رہا ہوں. دین میں جبر نہیں ہے، تو انہوں نے جبر کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی میں تجدید کرتا پھر رہا ہوں اپنے عمل سے. علاوہ اس کے چندوں کے نام پر انہوں نے مرزا غلام صاحب سے 2 چندے لگائے تھے کہ انہوں نے لے کے چندیاں دی نیری جلائی ہے. مثلا 28 تک چندے پہنچائے ہیں، لوگ کی بیچارے مرزا صاحب دی عقیدت واسطے دندے پھر دے ہیں. تو انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں میری جماعتی احمدیہ اصلاح پسند میں نے صرف 2 چندے ہیں. 2 میں سے بھی ایک ہے جیسے مرزا غلام صاحب کا لازمی تھا کہ اپنی دین کی خدمت کے لیے، اشاعت کے لیے، لنگر کے لیے، لٹریچر کے لیے لازمی چندہ ہے. اس کی کوئی شرح نہیں ہے، میری جماعت میں کوئی شرح نہیں ہے. جو جس کے پاس جو دینا چاہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حاضر کو دے دے. اور یہ میرے لیے بھی نہیں ہے، میں نے اکثر کہا ہوا ہے. دوسرا چندہ وصیت ہے، وہ جیسے نارمل اللہ مرزا غلام صاحب چھوڑ کے گئے تھے اپنا، وہ لگا گئے تھے، وہی ہماری جماعت میں بھی لاگو ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے الوصیت پر آخری دفعہ جو انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں وصیت پر، وہیں تک وہ ان کی حیثیت ہے. آگے جو انہوں نے کیا تماشا کیا ہوا 1954 سے آج تک اس کی تشریحات کی ہوئی ہیں، سارے کل عدم ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ ریجیکٹ کرو، ان کی کوئی ضرورت نہیں. علاوہ اس کے اس عادت کا یہ کام یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی عالم اسلام کو ایک ہاتھ پر میں اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، اور اعلیٰ انتہائی ہم اگر نظریے کے ذریعے الحمدللہ دین اسلام کی فتح اور غلبے کا راستہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جہاد بالسیف پہلے 1500 سال پہلے آن نے کیا تھا مجبوری میں. جہاد بالقلم بھی ہو چکا ہے، مرزا غلام صاحب نے جہاد بالقلم کیا تھا. آج ان کے ذکی غلام کا جو دور ہے یہ جہاد بالعلم کا ہے. ان کا یہ غلام انشاءاللہ یہ جہاد بالعلم ایک نظریاتی جنگ ہوگا، لڑے گا. اور انشاءاللہ یہ جنگ میدانوں میں، زمینی میدانوں میں نہیں لڑی جائے گی، بلکہ یہ دانشگاہیں جو ہیں دنیا کی، وہاں پر علمی جنگ ہوگی، نظریاتی جنگ ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ نظریہ ورچوئس گارڈ تمام باطل نظریات کو کھا جائے گا اور بتائے گا کہ سچا خدا کون ہے اس دنیا کا بنانے والا، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو قرآن، جو کلام اس نظریہ پیش کرتا ہے، جس سے یہ نظریہ ثابت ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور وہ قرآن بھی غالب دنیا میں آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین مصطفیٰ کی یہی فتح ہوگی، اسلام کا غلبہ یہی ہوگا. اجالا مغل صاحب یہ تو ایک لمبی فہرست ہے جو تجدیدی کام ہے میرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں انشاءاللہ کوئی موقع ملا تو میرے مضامین جو ہیں اور میرا رسالہ جو ہے لمحہ فکریہ، احمدیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور جماعتی احمدیہ عالمگیر کے لیے کھلا چیلنج، تو اس کے صفحات 31 سے لے کر آگے تک اگر کسی نے زیادہ جواب لینا ہے تو وہاں سے وہ پڑھ لیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی میں نے تھوڑا سا مختصر سے بتا دیا ہے. تو یہ میرے تجدیدی کام ہے. الحمدللہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی اور میں وہ کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مدد کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جواب میں نے دے دیا ہے. اگلا سوال کوئی کریں. جی محترم، بہت شکریہ. آپ نے فرمایا ہے کہ آپ ایک مجلس شورا بنا کر جائیں گے اور پھر وہ خود کوئی امیر المومنین چنے گی اور اس بات کا پورا انتظام کر کے جائیں گے کہ آپ کے بعد کوئی خرابی پیدا نہ ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب بھی تو اپنے بعد انجمن بنا کر گئے تھے اور یہی ان کا خیال تھا کہ ان کے بعد کوئی کسی قسم کا مسائل پیدا نہیں ہوں گے، اور وہ جو 14 افراد کی انجمن تھی اس کے مشورے سے سب کچھ ہوگا. لیکن کہاں انسان کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ جو اس نے سوچا ہو اس کے بعد والے اس کے اوپر چلے. جی محترمہ اجالا مغل صاحبہ، اس سلسلے میں میں یہی کہوں گا کہ وہ جو جماعت چھوڑ کے گئے تھے حضرت مرزا غلام صاحب، پتہ نہیں ان کا تقویٰ کہاں گیا. انہوں نے دیکھا نہیں کہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے. 26 مئی 1908 کو ان کی وفات ہوئی اور 1954 تک اپریل میں غالباً یا مارچ میں وفات ہوئی ہے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مولوی، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں باتیں کہنی پڑتی ہیں، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے درویش انسان تھے، متقی تھے، لیکن انہوں نے کیوں بند آنکھیں کی کہ مرزا غلام صاحب کا ایک لڑکا کیا کرتا پھر رہا ہے. بس سے انصار بنا لی، اپنی انجمن ارشاد بنا لی، الفضل اخبار جاری کر لا، دعوت خیر فنڈ جاری کر لیا. یہ سارے کام وہ سیاسی کام کر رہا تھا جماعت پر قبضے کرنے کے لیے. تو اور باقی جو اصحاب تھے سارے وہ بھی خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ ان سب اصحاب کی یہ خاموشی
احمدیوں کی خاموشی، ہماری یہ جو فساد پڑا جماعت میں، اس کے موج بنتے ہیں سارے، کیونکہ انہوں نے کیوں نہیں بولے اس وقت، کیوں نہیں انہوں نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں اس کو مرزا بشیر الدین محمود کو روکا؟ سب سے پہلے صدر انجمن احمدیہ جو بنائی تھی مرزا غلام صاحب نے، اس پر حملہ کرنے والا تو ان کا اپنا بیٹا ہے۔ لیکن میں سامعین کو کہہ دیتا ہوں کہ میرے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میرے بچے، میری اولاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ان سے خدمت دین کی خدمت لینا چاہے گا تو حق رکھتا ہے، اللہ لے گا، لیکن میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے بچے کام نہیں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ میرا تخم ہے، میں جانتا ہوں ان کو جس طرح میں نے ان کی تربیت کی ہے۔ میرے سامنے آسم کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد کیا ہوا؟ محمد صلی کی آل کو ذبح کر دیا گیا کربلا میں، مجھے میری نظر میں آئی یہ باتیں۔ مرزا غلام احمد صاحب کے بعد کیا ہوا؟ 26 مئی 1908 کو جب وہ فوت ہوئے ہیں، اس کے بعد مرزا غلام صاحب کی اپنی اولاد بیٹا کیا کرتا رہا؟ اور نام مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عقیدت میں ایسے فنا تھے مرزا صاحب علیہ السلام کی، وہ بولے ہی نہیں۔ یہ ذمہ داریاں تھیں ان کو کہ اس بندے کو اس لیے پکڑتے، تو نہیں انہوں نے مطلب کہ جو انہوں نے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، یہ وجہ بنی ہے فساد کی۔ اور باقی احمدی بھی خاموش ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، میں مرزا غلام صاحب کے بعد جو مرزا بشیر الدین محمود، اس کی اولاد نے تمام روحانی احمدیوں کو غلام بنا لیا، سیکھ بنا لیا، یہ باتیں میرے سامنے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کی نظر میں نے اپنی اولاد ہے میری، اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، میں ان کی تربیت کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے بعد میں کبھی یقین رکھتا ہوں کہ میرے بچوں میں ایسا کوئی حرص، کوئی لالچ نہیں وہ دیکھیں گے۔ ہاں، اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ میرے کسی بچے سے کوئی خدمت دین کو لینا چاہتا ہوگا، ذمہ داری یہ اس کا کام ہے، تو میں اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ ابھی میں بند کر کے جاؤں لوگوں کو، اپنی جماعت، اپنے بچوں کو پر پابندیاں کو لگا کے جاؤں، یہ مناسب نہیں ہوگا، اللہ کا کام ہے۔ امید ہے محترمہ اجالا مول صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس صدر انجمن کا بیڑا غرق کرنا والا تو مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہے، اور جو احمدی تھے وہ سوئے رہے مرزا غلام صاحب کی عقیدت میں، آج تک سوئے ہوئے ہیں، بلکہ سلائے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے نسل در نسل پورے 1914 سے لے کر آج تک یہی کام کیا ہے کہ لوگوں کو عقیدت کے ٹیکے لگائے اور خاموش کر دیا، وہ بھی گنگے بنے رہے۔ بہرحال میں کہہ کے جاؤں گا اپنے لوگوں کو جو میرے پیروکار ہوں گے، جس حالت میں جماعت چھوڑ کے جاؤں گا، کہ آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ اگر کوئی میرے بعد کوئی امیر المومنین ہوگا، وہ اگر کوئی مالی بغاوت کرتا ہے، دھاندلی کرتا ہے، یا کوئی بدکاری کرتا ہے، جیسے کہ ہم جماعتی احمدیہ قادیان میں خلفاء کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا، تو فوراً اس کو میں ایسی تشکیل دوں گا کہ ایسی قضا جو ہوگی، جو مقتدر اس کے جج ہوں گے، منصف ہوں گے، اور حق رکھتے ہوں گے کہ اگر امیر المومنین کے خلاف کسی نے سوال اٹھایا ہے یا کیس کیا ہے، اعتراض کیا ہے، تو اس کو بلائیں اور اس سے جواب لیں۔ اگر اس امیر المومنین کے کچھ جرم نکل آیا، ثابت ہو گیا، تو وہی مجلس شورا جو ہوگی اس کو ریفر کر دیں کہ اس بندے نے یہ مالی غبن کیا ہے یا اس نے یہ بدکاری کی ہے، ثابت ہو گیا یہ مجرم ہے، تو یہ مجلس شورا کا کام ہوگا کہ پھر اس کو گھر بھیج دیں، کیونکہ اس قسم کے امیر المومنین کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے دنیا میں کہ جو بدکاریاں کرے اور مالی غبن کرتا پھرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا۔ باقی میں انسان ہوں، یہ سلسلہ چلا ہوا ہے 1500 سال سے، قیامت تک انشاءاللہ یہ تجدید دین کا سلسلہ چلتا رہے گا، مجدد آتے رہیں گے، ضرور کچھ ایسی باتیں ہوں گی میرے بعد بھی، خرابیاں پیدا ہوں گی، لوگ کریں گے، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے والا، تجدید کرنے والا، اصلاح کرنے والا بھی اللہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح مناسب سمجھا ہے تو اس طرح چل رہا ہے سلسلہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بالکل جو میں کر کے جاؤں گا اس کے بعد کوئی غلطی نہیں پڑے گی، نہیں، لوگوں کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تو جب بندہ معمور چلا جاتا ہے اس کے بعد تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، جماعت میں پھر فتنے ایسے اٹھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد بھی لوگوں کو ہدایت پر گامزن رکھے اور وہ فساد نہ ڈالے اسلام میں، احمدیت میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جواب ہو گیا آپ کے سوال کا۔ جی محترم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دین کی اشاعت کے لیے کبھی کوئی چندہ نہیں لگایا، نہ کبھی مسجدیں بنانے کے لیے لوگوں کو مال دینے کی تحریک کی۔ ہاں، ایک دو دفعہ جہاد کا موقع ایسا تھا کہ جب ضرورت تھی تو آپ نے تقاضا کیا تھا، تو اس طرح تو کبھی کبھار تو ظاہر ہے ہو ہی سکتا ہے، لیکن ایک مستقل شرح مقرر کر کے تو کوئی چندہ نہیں لگایا۔ زکوٰۃ جو تھی اس کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ جس علاقے کے امیروں سے لی جائے
اسی علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو یہ تو پھر بعد میں ساری یہ چندوں کے سسٹم شروع ہوئے۔ خیر یہ تو میں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، اب میں اگلا اور یہ کہ سوال جو کرنے کا رواج تھا وہ تو مسلمانوں میں بہت زیادہ تھا، وہ تو کبھی بھی خاموش نہیں رہتے تھے، کسی بھی خلیفہ کے سامنے بھی سرے عام وہ سوال پوچھتے تھے۔ حضرت عمر کا وہ دو چادروں والا مشہور واقعہ ہے، حتیٰ کہ عورتیں تک خلیفہ کو لاجواب کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے یہ کوئی لیکچر دے رہے تھے، خطبہ تھا یا کیا تھا، تو جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ بہت زیادہ حق مہر باندھنے شروع کر دیے ہیں، اور اگر اب کسی عورت کا حق مہر جو ہے وہ نبی کی بیویوں سے زیادہ باندھا تو میں وہ پیسہ واپس کرا دوں گا، کچھ اس قسم کی بات کی۔ تو ایک عورت نے اٹھ کے کہا کہ اے عمر، خدا تو کہتا ہے کہ اگر تم ان کو ایک پہاڑ کے برابر سونا بھی دے چکے ہو عورتوں کو تو تم ہرگز ان سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو اس طرح کر کے کہا تو حضرت عمر خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کی تو عورتیں بھی فقیہ ہیں، اے عمر تجھ سے تو زیادہ عورتیں جانتی ہیں۔ تو وہ سرے عام سوال کرتے تھے اور بہت آؤٹ سپوکن تھے۔ اور ایک خلیفہ نے جب یہ کہا کہ جی مجھ میں اگر کوئی میں تم پر امام مقرر کیا گیا ہوں اور تمہیں قرآن کے مطابق چلاؤں گا، لیکن مجھ میں کوئی ٹیڑھ دیکھو تو مجھے سیدھا کرنا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تجھے تلوار سے سیدھا کریں گے۔ تو مسلمانوں کا تو اس طرح تھا، ایک سیلف ریسپیکٹ ان کی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ محترمہ اجالا مغل صاحبہ کافی سوال ہو گئے ہیں، بعض کا اتنے تسلسل سے کریں تو بندہ جواب دینے والا بھول بھی جاتا ہے، اگر کچھ چیز میں بھول جاؤں تو دوبارہ پٹ کر دینا سوال۔ پہلی بات تو یہ میں کہوں گا اجالا مغل صاحبہ، میرا جو رسالہ ہے احمدیوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ، اس کے صفحہ 32 پر وہ پرنٹڈ ہے، اس وقت الغلام.com پر آن ایئر بھی ہے، اس کے 14 نمبر پر یہ جو بہت ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی غرض و غائب کے متعلق 14 نمبر پر میں نے لکھا ہوا ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں وہاں پر لکھتا ہوں چندوں کے نام پر افراد جماعت پر نصف صد کے قریب جو ٹیکس عائد کیے گئے ہیں انہیں یکسر ختم کرنا، اثر نو بانی جماعت علیہ السلام کے شروع کردہ چندوں کا اجرا کرنا، اور پھر ایسا ایسا ان چندوں کی جگہ نظام زکوٰۃ کا اجرا کر دینا۔ تو یہ الحمدللہ یہ جو آپ نے یاد دہانی کرائی ہے تو انشاءاللہ میں کروں گا، میرا یہ کام ہے، میں کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ علاوہ اس کے میں چونکہ پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو ابراہیم لنکن کی بہت مشہور ڈیفینیشن جو جمہوریت کے بارے میں ہے، اے گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ دین اسلام میں قرآن کریم میں بنیادیں تو ہیں نظام حکومت کے لیے کچھ بتائی ہوئی، لیکن پورا نظام کے متعلق قرآن خاموش ہے۔ ہر زمانہ میں جو لوگ ہیں، مثلا مسلمان ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ اپنے ضرورتوں کے مطابق پھر اپنا حکومت یہ نظام چلا سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابراہیم لنکن کی اس ڈیفینیشن کو فالو کیا جائے اسلام میں تو کوئی ایسی برائی والی بات نہیں ہے، اے گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل، اور تقویٰ کی بنا پر یہ سب کام ہو۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، میرے بات بھی اس طرح چلا جائے اور قرآن کریم میں سے، آسم کے فرمودات میں سے اور مرزا غلام صاحب کی تحریروں سے رہنمائی لی جائے۔ علاوہ اس کے جیسے جو آپ نے فرمایا ہے سوال کے متعلق، بالکل جی، السوال و نصف العلم، آسم فرماتے ہیں کہ سوال نصف علم ہے۔ ایک اور جگہ پر آسم فرماتے ہیں السوال و مفتاح العلم، یعنی سوال جو ہے علم کی چابی ہے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ 1914 سے بعد حضرت مرزا غلام صاحب کے ہم ماننے والے ہیں، ہم سے سوال کا بنیادی جو حق ہے وہی چھین لیا۔ تو ہم نے کیا ان لوگوں نے جو ہمارے قائدین ہیں، ان لوگوں نے جو 1914 سے آج تک چلے آ رہے ہیں، انہوں نے کیا دین اسلام کو غالب کرنا ہے؟ یہ اپنے آپ کو غالب کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا ہے، لوگوں کو قابو کر لیا ہے نظام کے ساتھ۔ لوگ بیچارے مرزا غلام صاحب کی عقیدت میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ باندھ کر کہ بیچارے ہم کدھر جائیں، یعنی وہ پہلے برادریاں چھوڑ کے قبیلے چھوڑ کے آ گئے ہیں مرزا صاحب کی جماعت میں، اور مرزا غلام صاحب کی جماعت کو ماننے والوں کو مسلمانوں سے بہت دور کیا گیا، اور بڑی سازش کے ساتھ یہ کام کیے ہیں مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے۔ تو میں آپ کی اس سوال کا جو حق ہے اس کی تائید کرتا ہوں،
اور جواب میں مجھ سے بھی یہ حق چھینا گیا. مرزا طاہر نے بڑی دھواں دار تقریریں کی آزادی ازمیر کے حوالے سے، لیکن کسی احمدی کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کون سی مدتی، کون سے مومن ہے؟ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تو انشاءاللہ بڑی باتیں ہوں گی قیامت کے دن میدان محشر میں. تو انشاءاللہ تو لوگ یہ بہت ظلم کر کے گئے ہیں، یہ جواب دیں گے. تو بہرحال ہمارا کام ہے، یعنی آنے والا موعود ذکی غلام کا کام ہے کہ ہر احمدی کو حق دینا. اور آپ بھی بعض بات کہتی ہیں سوال میں، بہت سوال میرے جواب سے بہت سوال پیدا ہو جاتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی سوال پیدا ہو جائیں وہ ایٹ اے ٹائم، ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، ہم سارے سوال کا میں جواب نہیں دے سکتا، نہ آپ پوچھ سکتی ہیں. تو وہ سوال نوٹ کر لیا کریں. آپ کا حق ہے سوال کرنا، ہر احمدی کا حق ہے مجھ پر، کیونکہ میں دعوے دار ہوں. انشاءاللہ وہ لکھتی چلی جائے. انشاءاللہ میں آپ کے پیور ڈسکشن پروگرام میں اب آ چکا ہوں. جیسے جیسے مجھے وقت ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی سوال ہوں گے احمدیوں کے، آپ کے ذریعے مجھ پر کیے جائیں گے، سب کے انشاءاللہ ان کے سوالوں کے جواب دینا میرا کام ہے، ذمہ داری ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی احمدی سے یا کسی انسان سے بھی سوال کا حق چھینا جائے. یہ تو ایک مطلب کہ سوال کا حق چھیننے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو قتل کرنا، ذہن کو ہلاک کر دینا. تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. باہر میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے جواب. اگلا کوئی سوال ہے تو وہ کرے. جی محترم، اگلا سوال ایک ممبر کا ہے. انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی اولاد کے بارے میں کہا تھا کہ یہی ہیں 5 تن جن پر بنا ہے، یعنی ان 5 پر، یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب، ان کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر احمد صاحب، مرزا شریف احمد صاحب، اور نواب زادی مبارکہ بیگم صاحبہ اور امت الحفیظ بیگم صاحبہ. ان 5 لوگوں پر دین کی بنا ہے. تو انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آپ کو ان میں سے کس کی سپورٹ حاصل ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو 5 تن ہیں ان کی اہمیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ. محترمہ اجالا مغل صاحبہ، پہلے تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ حضور صاحب نے یہ جو 5 تن کی بات کی ہے، یہ کوئی الہامی شعر نہیں ہے. ان کا اپنا خیال ہے، اتحاد ہے. ہر نبی، ہر مرسل جب دنیا میں آیا ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھ پر فضل کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک رستوں پر چلایا، جس طرح اللہ نے مجھے تقویٰ دیا، میری اولاد بھی اس طرح چلے گی. اور پھر ظاہر ہے کہ ہر مرسل اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے متعلق بھی یہی سمجھتا ہے. لیکن مرسل کے جانے کے بعد اس دنیا میں اولاد کیا کرتی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو مرزا غلام صاحب کی اولاد جن کے متعلق انہوں نے 5 تن کہا تھا، مرزا صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے کیا کی ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں مدعی ہوں ذکی غلام مسیح عظمہ ہونے کا. میں نے مخالفوں کو کہا ہے کہ میرے متعلق میں نے زندگی ایک گاؤں میں گزاری، لائل میں گزاری، مجھے پتہ نہیں تھا یہ اللہ تعالیٰ کا کیا میرے ساتھ سلوک ہوگا. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں میں رہا ہوں وہاں پر جائیں، لوگوں سے باتیں کریں، اور وہاں سے اگر کوئی بندہ میرے پر انگلی اٹھاتا ہے میرے کردار کے، اس کو لے کے آئیں میرے سامنے، یا اس سے بیان لے اور مجھ سے کہیں کہ عبدالغفار اس الزام کے بارے میں تم کیا کہو گے. تو میں نے بارہا کہا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے میری حفاظت فرمائی. اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اس یتیم بچے کو کس مقام پر کھڑا کرنا ہے، اور اگر جو بھی الزام مجھ پر لگائے گا جھوٹا لگائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر حلف موقت بعذاب کے ساتھ اس جھوٹے الزام کو جو بھی مجھ پر لگائے گا میں رد کروں گا. مرزا غلام محمد صاحب کی اولاد اگر 5 تن پاک تھی، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے پر سینکڑوں الزام لوگ لگائے. اس کا کام تھا، اگر وہ 5 تن پاک تھے تو کھڑے ہو کر حلف موقت بعذاب ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جو الزام اس پر لگے تھے، کم از کم پہلے 3 جو الزام لگے تھے ان کا وہ حلف موقت بعذاب کے ساتھ جواب دیتا. پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا وہ ان کے الزام لوگوں کے صحیح تھے یا جھوٹے تھے. تو وہ 5 تن پاک تھا یا کیا تھا، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کی قطع دین کر کے پتہ کر بتا دیا کہ غلط آدمی تھا، شرعی آدمی تھا، مرزا غلام صاحب کی جماعت کو تباہ کرنے والا. اس کے باوجود اگر کوئی میرے احمدی بھائیوں کو ان 5 تنوں کا بڑی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تو بیٹھے رہے، ان کی محبت کرتے رہے. لیکن عمل سے ثابت ہوا کہ ان کی اولاد مرزا غلام صاحب کی وہ اپنا ان کا اتحادی خیال تھا کہ میری اولاد بھی نیک ہوگی. لیکن بعد میں کیا ہوا تو پوری تاریخ احمدیت لوگوں کے آگے ہے، سارا ہے، آن دی ریکارڈ باتیں ہیں ساری. تو بہرحال
اگر خدا تعالیٰ کا مرسل ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اولاد بھی نیک ہوگی، وہ شیر کے رنگ میں کہتا ہے یا نثر میں کہتا ہے، تو اس کا خیال ہے، اتحاد ہے اپنی اولاد کے بارے میں، ہر نبی کا ہوتا ہے. تو بعد میں اولاد پھر عمل کیا دکھاتی ہے، تو پھر یہ بات کے معاملے ہوتے ہیں، نبی تو چلا جاتا ہے. ایسی مثال میں دیتا ہوں، میں سب سمجھتا ہوں میری اولاد بھی میرے نقش قدم پر چلے گی، اور الحمدللہ ان کو میں نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی ہے، بہت کچھ بتایا ہے. جس طرح آج کل ان کا رویہ بھی ہے، لوگ میری جماعت کے جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے میرے بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے کریں گے کیا. ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، تو پھر وہ جو کریں گے تو پھر اس کا بھریں گے. بلکہ کہ میں ہوں جانے والا، بلکہ کہ میں جو ذمہ داری ہے میں وہ کر رہا ہوں، ان کو سیدھے راستے پر رکھا ہے. آگے بھی ہمیشہ تینوں کو ہدایت کیا ہے کہ دین اسلام کے خادم خدمت کرنی ہے، جماعت احمدیہ کی خدمت کرنی ہے، اور اپنا مالی جانی ہر قسم کی قربانیاں دینیاں ہے، اور حص نہیں کرنا، عہدے کی خواہش نہیں کرنی اپنے اندر، لیکن صرف خادم کے طور پر اپنے خدمت کرنی ہے میرے بعد بھی. لیکن اس کے باوجود بھی میں تو یہ نہیں کہہ سکتا 100% کہ میرے بچے سارے وہ اسی طرح ہوں گے، غلطیاں بھی ان سے ہو سکتی ہیں. تو مرزا غلام صاحب کا یہ جو شعر وہ کسی مخالف میں پڑھا ہے، جو 5 تن پاک تھے ہی، انہوں نے وہ مرزا صاحب وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا، میں نہیں الزام لگاتا ان پر، میں اپنا ثبوت دے رہا ہوں کہ مجھ پر کوئی لگا کے دیکھو تو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جھوٹا الزام جو مجھ پر لگائے گا کہ کیسا، اس کی حقیقت کیا ہے. مرزا بشیر الدین محمود نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ اس کے تینوں بیٹوں پر الزام لگے ہیں، بشیر احمد پر بھی لگے ہیں، شریف احمد پر بھی لگے ہیں، ناصر احمد پر بھی لگے ہیں. اب میں کس کس کا نام لوں؟ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ 5 تن پاک ہوتے تو منہ بند کر دیتے لوگوں کا. ممبر رسول پر کھڑے ہو کر حلف موقع بعذاب الزام لگانے والے جو ہیں ان کو جواب دیتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہے، 5 تن پاک کی حقیقت ظاہر ہوگی لوگوں کے آگے. میرا جواب کافی ہے. اگلا سوال. جی محترم عبدالغفار جنبا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی تحمل سے، بہت تفصیل سے، وضاحت سے سوالوں کے جواب دیے. سوال تو مسلسل چلے آ رہے ہیں، بے حد و حساب سوال ہیں، اور باقی اگلی اور لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹائم کی مجبوری ہوتی ہے. 2 گھنٹے ہو چکے ہیں آلموسٹ، اور اس سے پہلے بھی گروپ آدھا گھنٹے سے فیصل بھائی خطاب فرما رہے تھے، تو آدھے گھنٹے سے ایڈمن موڈ پہ تھا. تو اب ہم اس کو فی الحال سمیٹ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا لمبا ٹاپک ہے کہ جس پہ میرا خیال ہے شاید سینکڑوں پروگرام ہمیں کرنے پڑے. لیکن بہرحال فی الحال میں یہ کہہ کے اجازت چاہوں گی کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. تو آج ہم یہاں اسے ایک خوبصورت موڑ پر چھوڑ دیتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ جہاں سے آج چھوڑا ہے کل وہیں سے انشاءاللہ دوبارہ آغاز کر لیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. محترمہ اجالا مغل صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا، اور اس طرح محترم جناب امیر فیصل صاحب کی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی. میں حاضر ہوا ہوں، اور بڑی دیانتداری سے اور نیک نیتی سے آپ سوال مجھ پر کر رہے ہیں، اور میں ان کا جواب دے رہا ہوں. جو سوال رہ جائیں نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی مجھے موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یا سامعین کے سوالوں کے جواب میں دوں گا سب کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں میں آخر پہ کچھ کہنا چاہوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا میں وہ پڑھ لیتا ہوں. اور نیا ایک آپ کی آئیڈیو ہے، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. خاکسا تو محترمہ اجالا مغل صاحبہ اپنا امیر فیصل صاحب کا انتظار کر رہا ہے، جو انہوں نے اختتامی کوئی بات کہنی ہے تو وہ کہیں. اس کے بعد پھر مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں، کچھ چند باتیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے آخر میں. محترم عبدالغفار جنبا صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ وقت دے رہے ہیں ہمارے پیور ڈسکشن گروپ کو. اور میرے پاس لگ بھگ پوری دنیا کے مختلف ممالک کے بہت سارے ممبرز بہت تعریف کر رہے ہیں اس پروگرام کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنبا صاحب کے پیغامات اتنے واضح طور پر اور صفائی کے ساتھ پہلی دفعہ ہی ہم لوگ سن پا رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ دعائیں بھی دے رہے ہیں. بہرحال ہم تو ایک ادنا سے ذرہ برابر انسان ہیں، خدا تعالی ہماری مدد کرے سر.
سوالات میرے اپنے بھی بہت ہیں، سوالات ممبرس نے بھی میرے ونڈو پہ دیے، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ ٹائم لمٹس ہے. انشاءاللہ جتنا بھی زیادہ آپ ٹائم دے پائیں ڈیلی بیسس پر، تو آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ. تو آپ کل کا پروگرام بھی بتا دیجیے کہ کل کیا آپ اویلیبل ہیں یا جیسے بھی، تاکہ ممبرس کو پتہ چل جائے، کیونکہ کافی ممبرس اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر. محترم جناب امیر فیصل صاحب، آخر پہ میں چند باتیں آپ کے گوش گزارنا چاہتا ہوں. اس طرح محترمہ اجالا مغل صاحبہ اور دیگر تمام سامعین کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب میں نے پروگرام شروع کیا تھا اس وقت میں نے کہہ دیا تھا عزیزم طارق چوہان صاحب کو بھی کہ میں ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے انشاءاللہ میں وقت دوں گا اور یہ پروگرام میں کروں گا. تو اس کے بعد ماہ رمضان آئے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان میں اپنا صرف روزہ اور قرآن مجید کا تلاوت اور اس طرح میں کرنا چاہتا ہوں. تو ماہ رمضان میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے لیو دیں کہ میں ماہ رمضان میں اپنا وہی جو ہر مسلمان کرتا ہے میں بھی اسی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں. اس دوران میں انشاءاللہ اپنے وہ جو دو ساتھی ہیں، مثلا عزیزم طارق چوہان صاحب ہیں اور عزیزم منصور احمد صاحب یو کے ہیں، وہ میری نمائندگی میں اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے طور پر آپ سوال ان سے کریں، وہ آپ کو ٹائم دے گے ماہ رمضان میں بھی. تو میں آج کے سیشن کے بعد کل تو لیو ہوں گا، اس کے بعد پھر منڈے کو یا ٹیوزڈے کو آپ مجھے بتا دیں کہ 3 بجے میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. یہ ماہ رمضان سے پہلے میرا آخری پروگرام ہوگا. ماہ رمضان میں پھر رمضان کی طرف میں توجہ دوں گا، اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. پھر اس کے مطابق پھر طے کریں گے کہ ایک ہفتے میں نے کتنے دن آپ کو دینے ہیں، کیونکہ میرے اپنے پروگرام بھی ہیں. ورچوئس گارڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ورک ہے جو میرے آگے ہے، وہ میں کر رہا ہوں، اور بڑا سکیل مضمون ہے فلسفے کا. تو جو میں لکھ رہا ہوں اس کے لیے میں ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ اس پر سوال بھی اٹھیں گے، اس لیے میں بڑا سلو اور احتیاط سے سارا مکمل کر رہا ہوں. تو اور بھی چیزیں ہیں بہت ساری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور فرمایا ہے اور میں یہ سب چیزیں مکمل کرنا چاہتا ہوں. امید ہے آپ میرے ساتھ بھی تعاون کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ایجنڈا آپ نے لکھا ہے اور جس کے تحت میں ادھر آیا ہوں، میں اس ایجنڈے کے مطابق آپ کا ہر سوال کا جواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مطلب کہ دینا فرض ہے مجھ پر، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا وقت بھی آ جائے. جی محترم عبدالغفار جنبا صاحب، وہ تو جیسے بھی آپ پسند فرمائیں ماہ رمضان میں، لیکن آپ یقین کریں کہ ایک مامور من اللہ کا جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے، جس کے لیے خدا نے اس کو بھیجا ہوتا ہے، وہ لوگوں تک پیغام حق پہنچانا ہوتا ہے. تو آپ پیغام حق پہنچانے کے لیے اگر 1 آدھ گھنٹہ ماہ رمضان میں بھی نکال سکیں تو میرا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کو آپ کی صدا پہ بہت پیار آئے گا انشاءاللہ. آپ دونوں معزز حضرات جو اس پروگرام کو چلا رہے ہیں، آپ بھی اور باقی سامعین بھی یہ کہہ دیں کہ جنبا صاحب 1.5 موقع ہے، تو وہ پھر میں چھٹی لے لوں گا تھوڑے کو، لیکن میں ہر سوال کا جواب انشاءاللہ کوشش کروں گا یہاں پر پیور ڈسکشن گروپ میں جواب دوں. آپ وہ سوال نوٹ کرتے جائیے، لکھتے جائیے، انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے، لیکن میں اپنے کام بھی چونکہ کرنے ہوتے ہیں، مجبوری ہے میری، تو اس لیے انشاءاللہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے اس بات کو. انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ سارے سوالوں کا جواب دوں گا. تو یہ آخری باتیں ہیں کہ آپ منڈے کو یا ٹیوزڈے کو جو بھی آپ رکھنا چاہیں پروگرام یہ دے دیں، بتا دیں، تو میں اس وقت 3 بجے حاضر ہو جاؤں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلے پروگرام جو سارے ہیں میرے، انشاءاللہ تعالیٰ میں وہ ماہ رمضان کے بعد پھر وہ ہم پروگرام بنا لیں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں حاضر ہو جایا کروں گا 3 بجے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا ہمارا. تو پھر میری طرف سے تو پھر خدا حافظ. آپ اپنا بتا دیں. محترمہ اجالا مغل صاحب، آپ کی میں نے وہ سن لیا ہے، آپ کا شکریہ. ٹھیک ہے، آپ کی بات کہ اللہ تعالیٰ کا جو مامور ہوتا ہے اس کو لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے. بہت ساری مجبوریاں اس انسان کی ہوتی ہیں. میں ادھر اکیلا ہوں، میرا کوئی ایسا سٹاف نہیں ہے جیسا مرزا مسعود صاحب کا ہے کہ 10 بندے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز کا وہ کر رہے ہیں. میں اکیلا ہی سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے کرنا پڑتا ہے، میری مجبوری ہے. میں نے آپ کے اس سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر سوال کے جواب دوں گا اور میری ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے کام شروع کیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا وقت دینا پڑتا ہے. تو باقی میرا ماہ رمضان کا ایک اور طریقہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو جاتا ہوں، پھر اس کی عبادت ہے، روزہ ہے، اور ویسے ہی میں
کمزور آدمی ہوں، روزہ رکھ لوں بہت بڑی بات ہے، تو قرآن کریم پھر میں نے دن رات پڑھنا ہوتا ہے. تو باہر امید ہے انشاءاللہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. اگر ماہ رمضان میں ممکن ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں تک اپنا میسج پورا پہنچا دوں گا. تو پھر انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان بھی اگر مجھ کے لیے ممکن ہوا تو میں کچھ ٹائم نکالنے کی کوشش کروں گا آپ کے لیے جو فرمایا ہے اس کے مطابق. تو پھر آپ مجھے پھر بتا دینا. ویسے سوموار یا منگل کو باہر 3 بجے انشاءاللہ میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہو جاؤں گا جو آپ مجھے بتائیں گے. محترم مرزا صاحب کے پاس مختلف عورتیں اپنے اپنے مسائل کے لیے، کسی نے دوائی لینی ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کا ساس سے جھگڑا ہے، کسی کا اور مسئلہ ہے، وہ آ کے اتنی دیر باتیں کرتی رہتی تھیں. تو ایک دفعہ شاید مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب نے کہا کہ یہ عورتیں آپ کا اتنا وقت ضائع کر دیتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی نیت اگر دین کی ہو کہ جی میں ان غریب عورتوں کے دکھ درد سن لیتا ہوں، یا ان کو کوئی دوائی دے دیتا ہوں، یا ان کے بچوں کو دیکھ لیتا ہوں، تو یہ بھی ایک خدمت خلق کا کام ہے، دین کا کام ہی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح کا ان کا تصور تھا. تو باقی آپ خود ظاہر ہے بہت سمجھدار ہیں، آپ اپنے فیصلے خود کر سکتے. محترم عبدالغفار جنبہ صاحب السلام علیکم. میں نے آپ کی یہ تمام آڈیو سنی. رمضان المبارک کا مہینہ واقعی اپنے آپ میں بہت عظمتوں والا مہینہ ہے سر، اور اس کے بارے میں کافی کیا کہتے ہیں عقیدت ہے لوگوں کی اور عقائد ہیں. بہرحال جیسا آپ حکم فرمائیں وہ مناسب ہے، اور جو مغل میم نے بھی تجویز رکھی ہے اگر آپ اس پہ بھی کرنا چاہیں کہ رمضان میں 1 گھنٹہ میکزیمم دینا چاہیں تو وہ بھی ویلکم ہے سر. بہرحال ابھی منڈے اور ٹیوزڈے کے بارے میں آپ نے کہا تو انشاءاللہ منڈے اور ٹیوزڈے میں ہم رکھ لیں گے. آپ سے طارق چوہان صاحب سے کنفرم کر کے انشاءاللہ منڈے کے لیے انویٹیشن بھی جاری کر دیں گے سر. اور منڈے ٹیوزڈے میں جب پروگرام ہوں گے تو انشاءاللہ اس وقت پھر ہم لوگ آپس میں ڈسکشنز کر لیں گے آگے کی حکمت عملی. بہرحال اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ کی اس بات سے کہ لگ بھگ 1 مہینے کے لیے اگر آپ لیو لے رہے ہیں تو بہت سارے لوگ اداس ہوں گے اور بہت سارے لوگ خوش بھی ہوں گے سر. اتنا میں کہہ سکتا ہوں. بہرحال خدا آپ کا بھلا کرے، خدا آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت کرے سر. شکریہ، جزاک اللہ. محترم جناب امیر فیصل صاحب، آپ کی محبتوں کے لیے میں بڑا مشکور ہوں آپ کا. اور محترمہ اجالا مول صاحب نے بھی جس طرح یہ کہا ہے تو میں دل میں بڑی رسپیکٹ ہے ان کے لیے بھی. تو آپ واقعی بڑے غیر جانبدار طریقے سے یہ پروگرام چلا رہے ہیں، بڑی اچھی پسند آیا مجھے. یہ آپ دونوں کا کام ہی غیر جانبدار ہے، تو ہونا ہی غیر جانبدار چاہیے. تو باقی میں انشاءاللہ تعالی رمضان شروع ہوگا، یہ پروگرام ایک ہوگا ہمارا سوموار منگل کو بتا دیں. اس کے بعد جب رمضان شروع ہو جائے گا تو روزے شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد مجھے پتہ چلے گا میری کیفیت کا کہ کیا میں ماہ رمضان میں روزوں کے ساتھ یہ آپ کا سیشن میں سوال جواب کر سکتا ہوں یا نہیں. اگر میں تھوڑا سا محسوس کر لیا ابھی نہیں میں روزے کے ساتھ بھی سارے کام میرے ہو رہے ہیں، میں آپ کو وقت تھوڑا سا دے سکتا ہوں، تو پھر میں انشاءاللہ تعالی مہینے کی بجائے پھر میں 1 دن نکالا کروں گا. وہ بتا دوں گا دن کو آپ لوگوں کو کہ سنڈے ہوگا یا منڈے ہوگا. اس دن میں 1 دن ہفتے میں آپ کو دے دیا کروں گا. اس میں پھر انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات بھی ہو جایا کرے گی، تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. تو یہ میں آپ کے لیے انشاءاللہ کوشش کروں گا اس قسم کا میں پروگرام کر لوں، وقت نکالوں. تو شکریہ. ناراض نہ ہونا مجھ سے کوئی بھی، آپ بھی اور سامعین بھی. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی محبتوں کا. تو پھر ٹھیک ہے، خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم عبدالغفار جنبہ صاحب انشاءاللہ منڈے کو خدا نے زندگی بقائے رکھی ملتے ہیں، اور ٹیوزڈے کو بھی. اور ماشاءاللہ آپ کے جذبات پوری طرح سمجھ میں آ رہے ہیں کہ آپ دل سے پارٹیسپیشن کرنا چاہتے ہیں سر، اور آپ کے ہر فیصلے کا ہم خیر مقدم کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں سر. اور آپ نے دعائیں دی اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. سچ میں ہی خدا نے آپ کو بہت ہی اچھی پرسنالٹی کیا کہتے ہیں شخصیت بخشی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے بولنے کا اسٹائل، آپ کا اعتماد یا کیا کہتے ہیں سر اس کو سیلف کانفیڈنس اپنے آپ میں ہی چھلکتا ہے سر. خدا تعالیٰ آپ کو برکت دے، خدا تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت کرے سر. ہم لوگوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.